Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the last mega episode of the novel Be-Inteha by Iqra Sheikh. So let's start it. एक कार मुसलसल उनकी कार के पीछे रही थी और फिर अबीहा की कार से निकलने के बाद कार में बैठे उस शख्स ने किसी को फ़ोन मिलाया था। टिक की आवाज़ पर लॉक खुला और उमर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ था। उसकी सोच के ऐन मुताबिक वो बेड पर लेटी मज़े से सो रही थी। उसको इस तरह से सोता देखकर उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। वो बहुत आहिस्ता से चलता हुआ उसके बेड के पास आकर रुका। कुछ देर तो ऐसे ही उसको सोता देखता रहा, फिर कुछ सोचकर उसके दूसरे साइड पर बमुश्किल जगह बनाता सिमट कर लेटा था और उसने अपनी नज़रें उसके सोते हुए चेहरे पर टिका ली थी। सोते वक्त जितनी मासूम लगती थी, जागते वक्त तो जैसे ये मासूमियत कहीं गायब हो जाती थी या फिर उसके साथ ही ऐसे रहती थी। बिल्ली। उसकी हरकतें याद आते ही एक नाम उसके दिमाग में आया था उसके लिए, और फिर से उसको कुछ दिन पहले वाला वाक़या याद आया था। वो कितने गुस्से में गया था उसके पास से। उसने सोच लिया था कि अब वो बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाएगा, मगर ये दिल था जो बस बार बार उसको देखने की ज़िद कर रहा था, और आज वो फिर से अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसके पास था। न जाने कितना वक्त यूं ही गुजर गया। वो अपनी नज़रें इशल के चेहरे पर जमाए उसको नज़रों के रास्ते दिल में उतार रहा था। उसकी नज़रों की तपिश और अपने पास किसी का वजूद महसूस करके इशल ने हल्का सा किसमिसा कर अपनी नींद से बोझल आंखें बमुश्किल खोली थी। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाई, मगर उमर को अपने नज़दीक लेटा देखकर वो बिल्कुल हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि वो उसके घर में आराम से आ जा सकता है, इसीलिए उसको हैरानी नहीं थी। मगर उसको यहाँ से जाने के लिए कहती तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो वही करता था जो उसको करना होता था। इतना तो वो उसको समझ ही चुकी थी, मगर आज उसको इतने दिन बाद अपने सामने देखकर एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई थी। उस दिन जैसे वो उससे नाराज़ होकर गया था, इशल को लग रहा था कि वो कभी फिर मुड़कर उसको नहीं देखेगा, मगर आज वो उसके सामने था, उसके बहुत नज़दीक। दोनों लेटे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक की आंखों में नींद का खुमार था, जबकि दूसरे की आंखों में मोहब्बत थी। जब भी इशल को उसका इजहार मोहब्बत याद आया तो इसका दिल यकदम तेज़ी से धड़का था। अपनी इस कैफियत से घबरा कर इशल ने फ़ौरन अपनी करवट बदली थी। उसके इस तरह से करवट बदल लेने से उमर के होंठों पर मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। जब तुम इतनी बहादुर नहीं हो तो बनने का नाटक क्यों करती हो? उमर उसकी पीठ पे नज़रें जमाए बोला। मकसद सिर्फ उसको तंग करना था। मुझे ऐसे ही सोने की आदत है, अगर तुम्हें नहीं सोना तो लाउंज में जा सकते हो तुम। वो ऐसे ही करवट लिए बोली थी। इशल बहुत अच्छे से जानती थी उसका इशारा कमरे में चलती लाइट की तरफ था। पर मुझे तो अपनी बीवी के पास सोना है। उमर ने उसका रुख फिर से अपनी तरफ किया और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ परेशान मत करो। उसकी सांसों की गरमाइश और आंखों में बेपनाह तपिश देखकर इशल की घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ था। आज उसको उमर के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, और वो ये बात भी जानती थी कि अगर उसने कोई पेशकदमी की तो वो उसको रोक नहीं सकेगी, क्योंकि वो उसका शौहर था और उस पर पूरा हक रखता था। वो ये बात कहीं ना कहीं मान भी चुकी थी। उसने उमर की गिरफ्त से अपना बाजू आज़ाद कराना चाहा, मगर उसकी पकड़ मजबूत थी। तुमने मुझे जो इतने दिन से परेशान कर रखा है उसका क्या, जबकि मैंने तो अभी सही से तुम्हें परेशान किया भी नहीं है। उमर उस पर अपना घेरा मज़ीद तंग करता उस पर झुकते हुए बोला था। उमर की गुस्ताखी पर इशल पूरी जान से कांप उठी, जबकि उमर उस पर अपनी मोहब्बत लुटा रहा था। उमर प्लीज़। इससे पहले कि इशल कुछ भी कहती, उमर उसके अल्फाज दबा गया था। वो जब से इशल के पास से आई थी तब से बस उसके दिमाग में इशल की बातें चल रही थी। आमना बेगम के पास वो इन सब सोचों से पीछा छुड़ाने के लिए बैठी थी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। बार बार इशल के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। आमना बेगम सोने के लिए लेटी तो वो अपने कमरे में आ गई। रूम खाली देखकर उसने शुक्र का सांस लिया था, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल भी दुराब का सामना नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्यों था वो खुद नहीं समझ पा रही थी। वो आहिस्ता से चलती कमरे में मौजूद वार्डरोब के पास आई और उसको खोलकर चीज़ों को इधर उधर करने लगी। मकसद सिर्फ अपनी सोचों से पीछा छुड़ाना था। तभी उसकी नज़र एक लॉकर पर पड़ी।
بے ساختہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو کھولنا چاہا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کھل بھی گیا تھا، شاید اس میں لاک نہیں لگا تھا اس لیے۔ ابیہا نے ہاتھ بڑھا کر اس میں موجود فوٹو نکالی تھی اور اس فوٹو کو دیکھ کر وہ کتنے ہی پل اس کو دیکھتی رہی تھی۔ یہ اس کی بچپن کی فوٹو تھی۔ آخر یہ شخص کر کیا رہا تھا اس کے ساتھ؟ پہلے تو اس کے دوست سے بات کرائی، پھر اس کے پاس لے کر بھی گیا، اور اب یہ فوٹو؟ نہیں، یہ سب کر کے تم میرے دل سے اپنی نفرت ختم نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔ ابیہا کے دماغ نے جیسے اس کو پھر سے سب یاد دلایا تھا۔ اس نے غصے میں اس فوٹو کو پھاڑنا چاہا تھا۔ یہ سب ختم کر دینے سے تمہارے دل میں میرے لیے جو محبت ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ وہ اس فوٹو کو پھاڑنے ہی والی تھی جب اپنے برابر سے دوراب کی آواز آئی، میرے دل میں تمہارے لیے نفرت ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اس کی طرف پلٹی تھی اور ہاتھ میں موجود فوٹو کو پھر سے اپنی جگہ پر رکھا تھا اس نے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب ناٹک کرنے سے میرے دل میں تمہارے لیے جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ ابیہا بول تو رہی تھی مگر اس کو اپنے الفاظ کھوکھلے لگے تھے، کسی بھی قسم کے جذبات سے خالی۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو مجھے تمہارے دل سے پوچھ لینا چاہیے کہ ختم ہوگی یا نہیں۔ دوراب جو کھڑا اس کو سن رہا تھا، اس کی بات پر اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اس کو خود سے بہت قریب کیا تھا۔ ابیہا جو آرام سے کھڑی تھی یکدم سے دوراب کے سینے سے جا لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ ابیہا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر سے ہٹاتی بولی، مگر دوراب کی پکڑ سخت تھی۔ تمہارے دل سے پوچھنا ہے مجھے۔ دوراب اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتا اس پر جھکتا اس کی دھڑکنوں کو سننے لگا۔ اس کی اس حرکت پر ابیہا کا چہرہ یکدم سے سرخ ہوا تھا، سانسیں بے ترتیب جبکہ دھڑکنیں مزید تیز ہوئی تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہٹو! ابیہا کانپتی آواز میں وہ مشکل بولی تھی جبکہ دوراب اس کو ایسے ہی اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ ابیہا، دوراب خان، تمہارا دل تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ دوراب اپنا چہرہ اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں، میرے دل میں بھی صرف نفرت ہے تمہارے لیے۔ ابیہا خود کو اس کے حصار سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جو ممکن نہیں تھا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو میری قربت پر تمہاری دھڑکنیں تیز کیوں ہو جاتی ہیں؟ سانسیں بے ترتیب اور چہرہ شرم سے لال کیوں ہو جاتا ہے؟ دوراب اپنی انگلی سے اس کی آنکھیں اس کے لبوں کو چھوتا بولا تھا، وہ اس لیے کیونکہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ ابیہا کو اب اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا مگر وہ اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے بولی، جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ دوراب نے جیسے اس کا مذاق بنایا تھا۔ نہیں، بالکل۔ ابھی مزید کچھ کہتی کہ دوراب نے اس کے الفاظ کو بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ ابیہا کے لیے یہ جاننا مشکل ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی اگلی سانس کب لی تھی۔ دوراب اس کو اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ ابیہا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دوراب کو دور کرنا چاہا مگر دوراب کی پکڑ میں مزید سختی آئی تھی۔ جب ابیہا کو لگا کہ اب وہ سانس نہیں لے پائے گی تو دوراب نے اس کو اپنی پکڑ سے آزاد کیا تھا۔ اس کی پکڑ سے آزاد ہوتے ہی ابیہا گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جبکہ دوراب کھڑا اس کی حالت پر مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے 1 گھنٹہ بولا تھا مگر تم 2 گھنٹے بعد آئی، مجھے بالکل پسند نہیں کوئی میری بات کو نظر انداز کرے، آگے خیال رکھنا۔ وہ ایک نظر اس کے لال پڑتے چہرے کو دیکھتا روم سے باہر نکل گیا جبکہ ابیہا کتنی ہی دیر تک اپنی سانسیں درست کرتی رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے گردن موڑ کر دیکھا تو بیڈ کی دوسری سائیڈ خالی تھی۔ اشل کو اپنی جگہ نہ دیکھ کر عمر کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ رات اشل کے شرمائے گھبرائے روپ نے اس کو بے خود کر دیا تھا۔ اشل نے کوئی احتجاج، کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ اس نے خود کو عمر کے سپرد کر دیا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اس کا بھروسہ جیت چکا تھا اور اس پر یقین وہ کرنے لگی تھی۔ بلکہ یقین ہی نہیں، عمر اپنی محبت کا یقین بھی اس کو دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عمر ایک بار پھر سے مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے اس کی نظر بیڈ پر پڑے اشل کے دوپٹے پر گئی تھی۔ عمر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دوپٹے کو اپنے چہرے پر رکھا اور یوں ہی لیٹے لیٹے اشل کی خوشبو اپنے اندر اتارتا رہا تھا۔ جب بیگم پاس ہے تو خوشبو سے کام کیوں چلانا؟ عمر یکدم سے مسکراتے ہوئے اٹھا اور ایسے ہی بغیر شرٹ کے روم سے نکلا تھا۔ جب وہ اس کو لاؤنج میں نہ ملی تو عمر کے قدم کچن کی طرف بڑھے تھے۔ کچن میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر اشل پر پڑی تو ایک بار پھر وہ مسکرا دیا تھا۔ اشل کے پشت عمر کی طرف تھی جبکہ گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ شاید ناشتہ بنا رہی تھی اسی لیے اس کا دھیان عمر کی موجودگی پر نہیں گیا تھا۔ عمر آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا اور پیچھے سے اس کو اپنے حصار میں قید کر کے اس پر جھکا تھا۔
इशल जो बड़े आराम से अपना काम कर रही थी, उमर के इस तरह अचानक आ जाने पर यकदम डरी थी, मगर उमर की गुस्ताखी पर उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ था। मैं कल से तुम्हें कुछ कह नहीं रही, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी सारी हदें पार ही कर दो। इशल अपनी तेज़ होती धड़कनों पर काबू पाती बोली थी, जो उसकी कुर्बत से मज़ीद तेज़ हुई थी। कल तो सारी हदें पार हो चुकी हैं बेगम, अब हदों की बात फजूल है। उमर ने इशल की पुश्त पर बिखरे गीले बालों को दूसरी साइड पर किया और उसके कान कीलों को अपनी नाक से छूता हुआ बेखुदी के आलम में बोला, तुम बहुत बदतमीज़ हो। इशल उसकी बात का बस इतना ही जवाब दे सकी थी, क्योंकि उमर के हाथ अब उसके पेट पर आ चुके थे, जबकि वो उसका लम्स खुद पर महसूस कर रही थी। कहो तो तुम्हें और बदतमीज़ बनकर दिखा सकता हूँ मैं। उमर उसका रुख अपनी तरफ करता बोला और इशल को कमर से पकड़कर अपने करीब किया था, जबकि उसको बगैर शर्ट के देखकर इशल की शर्म से आंखें झुक गई थी। उसकी घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ था। उमर प्लीज़, मुझे नाश्ता बनाना है। उसको फिर से खुद पर झुकता देखकर इशल बमुश्किल बोल पाई थी। उसकी बात पर उमर ने अपना चेहरा उठाया और झुककर इशल को अपनी बाहों में उठा लिया था। तुम मेरे लिए ही तो नाश्ता बना रही थी ना, पर मुझे नाश्ता नहीं तुम चाहिए। उमर किचन से बाहर मौजूद डाइनिंग टेबल पर इशल को बिठाकर उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रखता उसको मुकम्मल तौर पर अपने हसार में ले चुका था। पर मुझे अपने लिए तो बनाने दो। इशल उसको अपने सामने से हटाती बोली, मगर खुद को उसके हसार से आज़ाद नहीं करा सकी थी। चली जाना, मगर मेरे नाश्ता कर लेने के बाद। इससे पहले कि इशल उसकी बात का कोई जवाब देती, उमर इशल के ऊपर झुकता उसको मुकम्मल तौर पर अपने हसार में ले चुका था। उमर ने अपने कांपते हाथ उसके सीने पर रखकर उमर को दूर करना चाहा, मगर उमर उसके दोनों हाथों को अपनी कैद में लेकर उसकी कमर से लगा चुका था। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी से गुजर गए थे। उमर उस पर अपनी मोहब्बत लुटा रहा था। जब उसने इशल को आज़ादी बख्शी तो इशल का सांस बुरी तरह से रुक चुका था, चेहरा शर्म व हया से लाल पड़ चुका था। उमर बस खड़ा उसकी हालत को एंजॉय कर रहा था। बिल्कुल ठीक कहा था मैंने, बहुत ही बदतमीज़ हो तुम। इशल अपनी सांसें दुरुस्त करती टेबल से उतरकर फिर से किचन में घुसी, जबकि उसको अपने पीछे उमर का कहकहा सुनाई दिया था, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। सब कुछ जानने के बावजूद तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी खतरे में कैसे डाल सकते हो? अहमद की बात पर आयशा हलक के बल चीखते हुए बोली थी। आंखों में इस वक्त बेपनाह गुस्सा था। क्या बकवास कर रही हो तुम आयशा? इसमें खतरे वाली क्या बात है? अहमद के चेहरे पर आयशा की बात से नागवारी आई थी। उसने जब आयशा को दाऊद खान की बात बताई कि वो दुराब का निकाह अबिहा से कराना चाहते हैं, तो ये बात सुनकर आयशा का गुस्सा यकदम से बढ़ा था। जब वो खुद ये घर और यहाँ के लोगों को नापसंद करती हैं, तो वो कैसे ऐसे लोगों में अपनी बेटी की शादी कर देती जो सिर्फ किसी की जान लेना जानते हों? अहमद कब से बस उसको समझा रहा था, मगर आयशा थी कि उसकी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बकवास मैं नहीं, तुम और तुम्हारे खान कर रहे हैं। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। और मुझे तो तुम पर हैरत हो रही है कि तुम राज़ी कैसे हो गए इस रिश्ते पर। जिसका बाप लोगों की जान लेता हो, उसका बेटा भी तो बड़े होकर अपने बाप जैसा ही बनेगा ना। आयशा बस एक ही सांस में बोलती जा रही थी, जबकि उसके बात पर अहमद के माथे पर बल पड़े थे। अहमद को दुराब के लिए आयशा के ये अल्फाज सख्त बुरे लगे। वो अपना गुस्सा जब्त किए खड़ा आयशा को घूर रहा था। तुम ये सब कैसे कह सकती हो दुराब के बारे में? वो अभी बहुत छोटा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बड़े होकर हम जैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। और दूसरी बात, हम किसी बेगुनाह की जान नहीं लेते। जो गलत हो उसको सही राह पर लाना ही हमारा मकसद है। अहमद ने फिर से उसकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए थी, जो वो उनके बारे में गलत सोच रखती थी। तुम चाहे जो भी कह लो, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। वैसे भी बेटा बाप पर ही जाता है, आयशा दो टोक अंदाज में बोली। और मैंने भी ज़बान दे दी है खान को, अब यहाँ का निकाह दुराब से ही होगा, वो भी आज। अहमद भी उसी के अंदाज में बोला था। ओह, मैं अब समझी, तुमने जानबूझकर हमें यहाँ बुलाया था, बाकी ताकि तुम ये सब कर सको। मुझे बेबस, आयशा तंजिया लहजे में बोली थी। तुम अब भी मुझे गलत समझ रही हो आयशा, मैंने इस इरादे से तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाया था, मगर जो मैं कह रहा हूँ वो ज़रूर करूँगा, चाहे तुम इस बात के लिए राज़ी हो या नहीं। अहमद गुस्से भरी नज़र उस पर डालकर रूम से बाहर निकल गया था और फिर कुछ घंटों बाद उसने वो ही किया जो वो आयशा से कह कर गया था। अबिहा को दुराब के नाम कर चुका था। आयशा बेबसी से सब होता देखती रही थी और दुराब की खुशी सबसे अलग थी। उसकी डॉल अब हमेशा के लिए उसकी जो बन चुकी थी। आयशा, आयशा जल्दी उठो। अहमद ने सोती हुई आयशा को फिर से आवाज़ देकर उठाना चाहता, मगर वो तो जैसे उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उठो आयशा, जल्दी करो, तुम्हें यहाँ से निकलना है अभी और इसी वक्त।
اب کی بار وہ نہ اٹھی تو احمد نے بازو سے پکڑ کر اس کو اٹھا کر بٹھایا تھا۔ عائشہ جو نیند میں تھی احمد کی بات سن کر حیرانی سے اس کو دیکھنے لگی۔ کہاں جانا ہے اور تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ وہ احمد کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں دیکھ سکتی تھی جو کھڑکی سے پردہ ہٹا کر جانے کس کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان کے لوگوں نے ہم پر حملہ کیا ہے، تم آمنہ اور سب بچوں کو لے کر جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو۔ احمد اپنی گن کو نکالتا ہوا بولا اور اس کو اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھا تھا۔ احمد کی بات سن کر عائشہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ احمد، یہ سلطان کون ہے اور کیوں مارنا چاہتا ہے ہم لوگوں کو؟ عائشہ کو اب خوف محسوس ہو رہا تھا، کھڑے کھڑے ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ وہ تم لوگوں کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں، صرف خان اور میرے لیے، مگر تمہیں پھر سے جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ ان لوگوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، آمنہ، دوراب اور عمر کو یہاں انیکسی میں لے کر آتی ہی ہوں گی۔ تم لوگ فوراً نکلو یہاں سے۔ احمد عائشہ کو ہدایت دیتا دروازے کی طرف بڑھا تھا کیونکہ اس دوران دروازہ بج چکا تھا۔ یقیناً آمنہ دوراب اور عمر کو لے کر آ چکی تھی۔ نہیں احمد، میں تمہارے بنا کہیں نہیں جاؤں گی، تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ عائشہ روتی ہوئی احمد کے پیچھے آئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے عائشہ؟ میں یہاں خان کو خطرے میں چھوڑ کر تمہارے ساتھ بالکل نہیں آ سکتا۔ احمد نے روتی ہوئی عائشہ کو سخت لہجے میں جواب دیا۔ فوراً سے دروازہ کھولا تو آمنہ گود میں عمر کو لیے کھڑی تھی جبکہ دوراب کا انہوں نے ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ دونوں بچوں کے چہرے پر خوف تھا۔ آمنہ، آپ عائشہ اور بچوں کو لے کر فوراً پیچھے کے راستے سے نکلو۔ احمد آمنہ کو ہدایت دیتا انیکسی سے باہر نکلا اور اندر گھر کی طرف بڑھا تھا جبکہ اس کے پیچھے پیچھے عائشہ بھی نکلی تھی۔ عائشہ مت جاؤ، وہاں بہت خطرہ ہے، رکو عائشہ۔ عائشہ کے نکلتے ہی آمنہ اس کو روکتی رہ گئی مگر وہ رکی نہیں تھی۔ اس کے جانے کے بعد آمنہ نے دوراب، عمر کو اس روم میں بند کیا جہاں ابیہا سو رہی تھی اور پھر سے عائشہ کے پیچھے پیچھے چل دی اس کو روکنے کے لیے، مگر وہ تھی کہ کسی کی سننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ آمنہ اس کو بلا رہی تھی مگر عائشہ سن نہیں رہی تھی۔ دونوں اس وقت لان میں سے اندر کی جانب بڑھ رہی تھیں جب دونوں کے کانوں میں گولی کی آواز گونجی۔ گولی کی آواز پر دونوں کے قدم یکدم سے رکے تھے اور دونوں نے ایک ساتھ اس کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گھر کے اندر آرام سے دیکھ سکتی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر عائشہ کے ساتھ ساتھ آمنہ کے منہ سے بھی ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے بیٹھا اپنے آفس کا کام کر رہا تھا جو اس کو آج رات تک پورا کرنا تھا۔ عباس اور سلطان کی وجہ سے وہ آج کل اپنی کمپنی کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کی کل بہت ہی ضروری میٹنگ تھی اور کل والی ڈیل اس کو ہی ملے گی، اتنا تو اندازہ اس کو تھا ہی۔ اس کو کمپنی میں سب دوراب خان کے نام سے ہی جانتے تھے جبکہ عباس اور سلطان جیسے آدمیوں کے لیے وہ ڈیکے تھا۔ اس کی چلتی انگلیوں کو بریک تب لگا جب کمرے میں اس کو سسکی کی آواز سنائی دی تھی۔ دوراب نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر سامنے بیڈ پر لیٹی ابیہا کی طرف دیکھا مگر اس کو گہری نیند میں سوتا دیکھ کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا کہ پھر سے اس کو سسکی کی آواز آئی۔ اس کا شک اب یقین میں بدلا تھا، یہ ابیہا کی ہی آواز تھی جو شاید نیند میں رو رہی تھی۔ دوراب اس کے رونے کا سوچ کر پریشان سا صوفے سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ ابیہا رو رہی تھی، ابیہا سو رہی تھی مگر اس کے بند آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ابیہا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ دوراب اس کے برابر بیٹھ کر بہت ہی نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا بولا تھا۔ نہیں پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابیہا نیند میں بولی اور دوراب کا دوسرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں یہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ کر ڈر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ میرا ہاتھ مت چھوڑنا ورنہ میں کھو جاؤں گی۔ ابیہا نے اس کے ہاتھ پر اپنی پکڑ سخت کی تھی جیسے اگر اس نے ہاتھ چھوڑا تو وہ چلا جائے گا۔ نہیں چھوڑوں گا اور نہ تمہیں کھونے دوں گا۔ دوراب نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ پتہ نہیں خواب میں وہ کس سے مخاطب تھی مگر دوراب کے دل میں یہ خواہش آئی تھی کہ اس کے خواب میں وہ ہو اس کے ساتھ۔ دوراب تم اتنے برے کیوں ہو؟ کتنا برا کیا تم نے میرے ساتھ؟ مگر میں پھر بھی، ابیہا بولتے بولتے یکدم سے چپ ہوئی تھی۔ دوراب جو اب اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا ابیہا کے ادھورے جملے پر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر کیا ابیہا؟ دوراب نے بہت ہی آہستہ آواز میں اس سے سوال کیا مگر وہ جانتا تھا کہ اب جواب نہیں ملے گا کیونکہ اب ابیہا کی بڑبڑاہٹ بند ہو چکی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ اب اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ مگر اس کو اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ خواب میں کوئی اور نہیں وہی تھا۔ کچھ دیر تو وہ ایسے ہی اس کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے سائڈ پر جگہ بناتا ابیہا کے قریب ہی لیٹ گیا۔ وہ خواب میں کسی سے ڈر کر اس کا ساتھ مانگ رہی تھی، اس کی پناہ مانگ رہی تھی
یہ بات اس کو خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ دوراب نے مسکراتے ہوئے بہت ہی آہستہ سے ابیہا کا سر اپنے سینے پر رکھ کر خود بھی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ خواب میں اس کی پناہ مانگ رہی تھی، مگر وہ حقیقت میں اس کو اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ سورج کی روشنی گلاس وال سے ہوتی کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بھی پڑ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا کسمسا کر اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھولی، مگر دوراب کو اپنے بہت قریب لیٹا دیکھ کر ابیہا کی آنکھیں پوری طرح سے کھلی تھی۔ دوراب اس کی طرف کروٹ کے بل لیٹا تھا، اس کا ایک ہاتھ ابیہا کی کمر پر رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کے دوسرے بازو پر وہ اس وقت سر رکھے لیٹی تھی۔ دوراب کو دیکھ کر اس کو یکدم رات والا خواب یاد آیا۔ کوئی اس کو ایک اندھیری جگہ پر زبردستی لے جا رہا تھا، مگر وہ ڈر کے دوراب کے پاس بھاگی تھی اور پھر دوراب نے اس کو اس شخص سے بچایا تھا۔ ابیہا نے بہت ہی آہستہ سے دوراب کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا اور جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تو ایک نظر دوراب کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی ایسے ہی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کو سوتا دیکھ کر جانے کیوں اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں سے گھبراتی جلدی سے روم سے نکلی اور نیچے آئی تھی۔ اس کا رخ اب کچن کی طرف تھا۔ یہاں اس وقت آمنہ بیگم یقیناً ناشتہ تیار کر رہی ہوں گی۔ آمنہ بیگم کا خیال آتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کتنی عزیز ہو گئی تھی وہ اس کے لیے ان چند دنوں میں، اس کا ہمیشہ خیال رکھتی تھی۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی جب لاؤنج سے آتی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ ایک آواز تو آمنہ بیگم کی تھی، مگر دوسری آواز وہ پہچان نہیں پائی تھی۔ یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ جہاں تک اس کو پتا ہے گھر میں اس کے دوراب اور آمنہ بیگم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی کہ آمنہ بیگم کس سے بات کر رہی ہیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران کھڑی رہ گئی، کیونکہ آمنہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹا شخص کوئی اور نہیں عمر تھا۔ کہاں جا رہی ہو عائشہ تم؟ سب کچھ یوں اس طرح چھوڑ کر؟ عائشہ ایک ہاتھ میں بیگ لیے دوسرے ہاتھ سے ابیہا کا ہاتھ تھام کر اس بڑے سے گھر سے نکل رہی تھی، جب آمنہ اس کے پیچھے پیچھے آتے ہوئے بولی تھی، میرے پاس اب بچا ہی کیا ہے آمنہ جو میں چھوڑ کر جاؤں گی؟ سب کچھ تو چھین لیا یہاں کے لوگوں نے میرا۔ عائشہ آمنہ کی آواز پر پلٹی اور بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، کل سے اب تک کتنا روئی تھی وہ، رو رو کے اب آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھی اس کی۔ یہاں کے لوگوں نے تم سے کچھ نہیں چھینا ہے عائشہ، بلکہ اب یہاں سب جو کچھ ہے وہ اب تمہارا ابیہا اور دوراب کا ہی تو ہے، اور اس بچے کو بھی تمہاری ضرورت ہے عائشہ، تمہیں اب یہیں رہنا چاہیے۔ آمنہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی، ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ یہاں سے نہ جائے۔ یہیں کے لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنا شوہر کھو دیا، اس کو اپنی نظروں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، اور میرا اور میری بیٹی کا یہاں کچھ نہیں ہے، اور نہ ہمارا کوئی تعلق ہے اس گھر سے۔ عائشہ غصے سے بولتی پھر سے آگے بڑھی تھی، اس میں دوراب کا کیا قصور ہے؟ اس معصوم بچے نے بھی تو اپنا باپ کھویا ہے، اس کے ساتھ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ آمنہ کو اس کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اس وقت وہ ان کو صرف ایک خود غرض عورت لگ رہی تھی، جس کو صرف اپنے نقصان کا دکھ تھا، دوسرے کے درد کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ داؤد خان کا بیٹا ہے، اس شخص کا بیٹا ہے وہ جس کی وجہ سے میرے شوہر کی جان گئی ہے۔ نفرت ہے مجھے اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں سے، آپ سے بھی آمنہ۔ وہ سامنے کھڑی آمنہ کی طرف اپنی انگلی کر کے بولی، تمہیں یہ تو دکھ رہا ہے کہ داؤد صاحب کی وجہ سے تمہارے شوہر کی جان گئی ہے، مگر یہ نہیں دکھائی دیا کہ تمہارے شوہر کی جان بچانے کے لیے داؤد خان کی جان گئی ہے۔ تم اس وقت غصے میں ہو، تھوڑا آرام سے سوچو، پھر پتہ چل جائے گا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اپنی اپنی جان گنوائی ہے۔ آمنہ کو اس وقت غصہ تو بہت آیا تھا عائشہ پر، مگر ضبط کر گئی تھی۔ ان کے غصے کرنے سے بات بگڑ سکتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا اور نہ ہی مجھے کچھ سننا ہے، بہتر ہے کہ آپ مجھے جانے دیں۔ عائشہ ان کو جواب دیتی پھر سے آگے بڑھی تھی، مگر پھر یکدم سے پلٹی۔ یہ جو آپ لوگوں نے زبردستی کا رشتہ باندھا ہے نا ان دونوں کے بیچ، میں اس رشتے کو بالکل نہیں مانتی۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں اور آئندہ آپ لوگ ہمارے آس پاس بھی نظر نہ آنا۔ عائشہ نفرت سے کہتی پلٹی اور پھر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ آمنہ بس اس کو دور تک جاتا دیکھتی رہی تھی۔ عائشہ کے جانے کے بعد آمنہ تھکے تھکے قدموں سے اندر آئی اور ایک نظر سوتے ہوئے دوراب کو دیکھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ عائشہ کی یہ نفرت ختم کر کے ہی رہیں گی۔ وقت گزرتا گیا۔ آمنہ شروع سے ہی دوراب کو ابیہا اور اس کے رشتے کے بارے میں سمجھاتی رہتی تھی۔ انہوں نے دوراب سے کچھ نہیں چھپایا تھا، عائشہ کی نفرت سب کچھ بتا رکھا تھا اس کو، اور وہ اتنا تو سمجھتی تھی کہ ابیہا کے دماغ میں بھی عائشہ نے غلط باتیں ڈال رکھی تھی، اور ان کی یہ بات سچ بھی ہوئی تھی۔
दुराब की ज़िंदगी के बस 2 मकसद थे, अपने बाप और अंकल का बदला और दूसरा अबीहा। और दूसरी तरफ आयशा ने शुरू से ही अबीहा के दिल में दुराब और इस रिश्ते को लेकर नापसंदीदगी डालना शुरू कर दी थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक अबीहा के दिल में दुराब के लिए जो नफ़रत थी उसमें इजाफा होता रहा था। उसने अपनी माँ के नज़रिए से उन लोगों को देखा था। इस रिश्ते को लेकर उसके दिल में कभी कोई एहसासात नहीं जागे थे, मगर अब उसके साथ उसके पास रहकर उसके एहसासात बदल गए थे। वो नफ़रत बचपन से अब तक जो वो उससे करती आ रही थी कहीं खो सी गई थी, लेकिन इस बात को वो मानना नहीं चाहती थी। वो लाउंज की तरफ बढ़ी थी, ये मालूम करने के लिए कि आमना बेगम किससे बात कर रही हैं, मगर सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गई थी। आमना बेगम की गोद में सर रखे लेटा हुआ शख्स कोई और नहीं, उमर ही था। वो क्लब में कितनी ही बार उसको देख चुकी थी और उसका नाम भी उसको वहीं से मालूम हुआ था। आमना बेगम जब उसको अपने बेटे उमर के बारे में बताती थी तो उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल ही नहीं आई थी कि वो उमर ये वाला उमर भी हो सकता है। अम्मी, मुझे आपको किसी ख़ास इंसान से मिलवाना है। उमर की आवाज़ पर वो अपनी सोच से बाहर निकली। अच्छा, कौन है वो ख़ास इंसान जिसके बारे में तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया है? आमना बेगम खुफकी से बोली थी। बस अम्मी, वक्त ही नहीं मिला, लेकिन उससे मिलकर आप खुश हो जाएंगी, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। वो उठकर बैठा और उनके दोनों हाथों को थाम कर मनाता हुआ बोला था, ये तो उस ख़ास इंसान से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि मुझे उससे मिलकर खुशी हुई है या नहीं। वो अपनी हंसी रोकती हुई बोली थी, जबकि उनकी नज़र सामने खड़ी अबीहा पर पड़ी। अरे बेटा अबीहा, वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ ना। उसको दरवाजे में खड़ा देखकर वो उससे मुखातिब हुई और उसको अपने पास बुलाया। अबीहा के नाम पर उमर ने चौंक कर सामने खड़ी अबीहा को देखा, जो आंखों में हैरानी लिए उसी को देख रही थी। देखो इस नालायक को, आज आई है अपनी माँ की याद। आमना बेगम उसकी हालत से अनजान बस बोलती जा रही थी और वो चुपचाप बैठी उनको सुन रही थी। अच्छा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। आमना बेगम अपनी जगह से खड़ी हुई और उन दोनों को वहाँ छोड़कर किचन की तरफ बढ़ी थी। उनके जाने के बाद अबीहा खामोश बैठी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको इत्तेफाक समझे या कुछ और। मैं तुम्हारी हैरानगी को अच्छे से समझ सकता हूँ। तुम सोच रही होगी कि ये इत्तेफाक है या नहीं। उमर ने उसको खामोश देखकर अपनी बात शुरू की थी। आज वो आया ही था इसलिए कि अबीहा उसके बारे में सब जान ले, क्योंकि फिर उसको इशल को भी तो सब सच बताना था। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी मेरे लिए इत्तेफाक नहीं है अबीहा, क्योंकि मैं पहले से ही सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। अबीहा नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी थी। उसके इस तरह देखने पर उमर मुस्कुराया और फिर शुरू से उसको सब बताता चला गया और अबीहा बस खामोशी से उसको सुन रही थी। उसको उमर का एक एक लफ्ज़ सच्चा लग रहा था। तुम्हारा किडनैप करने के बाद हमें मालूम हुआ कि तुम कौन हो, वरना हम तो जानते ही नहीं थे कि तुम ही अबीहा हो। अपनी बात पूरी करके उमर ने अबीहा की तरफ देखा, जो उसको ही देख रही थी। आ जाओ दोनों, नाश्ता कर लो, वरना ठंडा हो जाएगा। मैं दुराब को भी उठा कर लाती हूँ। अबीहा उसको जवाब देने ही वाली थी कि आमना बेगम की बात पर खामोश हो गई। चलो आओ, बाद में बात पूरी कर लेंगे। उमर उठता हुआ मुस्कुरा कर बोला तो अबीहा भी उसकी बात पर मुस्कुरा कर उठी थी। उसने आमना बेगम से उमर के बारे में जो सुना था वो बिल्कुल वैसा ही था। वो बहुत ही नर्म तबीयत का मालिक था। वो अपने साथ बैठे शख्स को ज़्यादा देर चुप रहने नहीं दे सकता था, और ऐसा ही अबीहा के साथ हुआ था। वो चंद ही घंटों में उसके और अबीहा के बीच अजनबियत की दीवार गिरा चुका था। उमर से बात करते वक्त उसको इशल का भी ख्याल आया था। उसने उमर की आंखों में इशल के लिए जो देखा था वो भूल नहीं पाई थी, मगर शायद वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था, क्योंकि वो उसके और आमना बेगम के बीच होने वाली गुफ्तगू सुन चुकी थी। क्या बात है, तुम आजकल खामोश रहने लगी हो, कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं होगी? वो बैठी अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि उसको दुराब के कमरे में आने और उसके पास आकर बैठने की भी खबर नहीं हुई थी। और तुम आजकल बहुत ख्वाबों में रहने लगे हो। मेरी मानो तो हकीकत की दुनिया में वापस लौट आओ। अबीहा उसकी बात का जवाब देती उठने लगी थी, जब दुराब ने उसका बाजू पकड़कर उसकी कोशिश को नाकाम बनाया। मैं हकीकत की दुनिया में रहने वाला इंसान हूँ, तुम्हारी तरह ख्वाबों का सहारा नहीं लेता। दुराब उसकी आंखों में देखकर उसी के अंदाज में बोला, मैं क्यों लेने लगी ख्वाबों का सहारा? अबीहा उसकी पकड़ से अपना बाजू आज़ाद कराती बोली, मगर दुराब ने अपनी पकड़ और मजबूत की थी। अच्छा, तो फिर कल रात तो तुम नींद में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, वो क्या था? दुराब ने थोड़ा सा झूठ बोला था। उसकी बात पर अबीहा हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने ऐसा कब बोला था? तुम झूठ बोल रही हो, मैं नींद में भी ऐसा कुछ नहीं कह सकती।
ابیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ اس کو یکدم سے اپنا خواب یاد آیا تھا جس میں وہ دوراب کو پکار رہی تھی۔ تم نے کہا ہے، بلکہ کہنے کے ساتھ ساتھ تم نے اور بھی بہت کچھ کیا تھا۔ دوراب اس کی حالت سے مزہ لیتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر ابیہ کی پریشانی مزید بڑھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرانا بھول کر بس یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا تھا میں نے؟ ابیہ اپنا خشک حلق تر کرتی بولی تھی۔ اس کو دوراب کی بات پر یقین آیا تھا۔ تم رات میرے اتنے قریب آئی تھی۔ اس کی بات پر دوراب نے جھٹکے سے اس کو اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں بولا۔ ابیہ اس کی سانسیں اپنے کان اور گردن پر محسوس کر کے خود میں سمٹی تھی۔ تمہارے یہ ہاتھ میرے چہرے کو چھو رہے تھے۔ دوراب اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے بولا اور اس کی انگلیوں کو اپنے لبوں سے چوما تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ابیہ اپنی تیز ہوتی سانسوں کو درست کرتی اس سے اپنا ہاتھ آزاد کراتی ہوئی بولی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں گئی؟ ابھی تو میں نے بتانا شروع ہی کیا ہے کہ کیا کیا تھا تم نے۔ دوراب اپنی مسکراہٹ چھپاتا سنجیدگی سے بولا، مگر ابیہ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نہیں سننا مجھے کچھ بھی، میرا ہاتھ چھوڑو، ابیہ غصے سے بولی تھی، مگر اس کی بات پر اب دوراب اس کے دونوں بازو سے اسے تھام چکا تھا۔ مجھے تو اب تمہاری نیند کا انتظار رہتا ہے، کم از کم تم نیند میں تو میرے قریب آ ہی جاتی ہو، وہ بھی خود سے۔ وہ اس کی حالت خوب انجوائے کر رہا تھا۔ بہت برے ہو تم۔ جب وہ خود کو اس کی پکڑ سے آزاد نہ کرا سکی تو بے بسی سے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا جواب دیتا، اس کی پاکٹ میں موجود موبائل یکدم سے بجا تھا۔ دوراب نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا، بیڈ سے اٹھ کر کال پک کی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف کی بات سن کر وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر ایک پل کے لیے ابیہ ڈر گئی۔ وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ وہ فون کٹ کرتا تیزی سے روم سے نکلا۔ اس کے چہرے پر ابیہ پریشانی واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ دوراب کی گاڑی جیسے ہی گھر سے نکلی تو ایک کار اس کے گھر کے آگے آ کر رکی تھی۔ اپنا کام دھیان سے کرنا، مجھے وہ لڑکی کسی بھی حال میں زندہ چاہیے۔ اگر کوئی راستے میں آئی اس کو ختم کر دینا۔ کار میں بیٹھا شخص اپنے آدمی کو ہدایت دیتا بولا اور اس کی بات پر وہ دونوں آدمی کار سے نکلے تھے۔ عمر، تم نے کبھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا، کون کون ہے تمہاری فیملی میں؟ اچانک ہی کچھ یاد آتے ہی ایشل نے اپنا سر عمر کے سینے سے اٹھا کر اس سے سوال کیا تھا۔ آج پورا دن وہ عمر سے اس کے بارے میں بات کرنے کا سوچ رہی تھی، اب یاد آتے ہی وہ پوچھ بیٹھی، میری فیملی میں تم ہو، میں ہوں، اور انشاءاللہ 2-3 سال بعد 2-3 بچے بھی ہو جائیں گے۔ عمر اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا بہت ہی آرام سے بولا تھا۔ مقصد صرف اس کو تنگ کرنا تھا۔ میں تم سے تمہاری فیملی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ وہ اس کا جواب سن کر چڑ کر بولی تھی، حد تھی، اس بندے کی کوئی جواب بھی ڈھنگ سے جو دے دیتا۔ میری جان، میں بھی تو اپنی فیملی کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں۔ آخر تم سے ہی تو شروع کرنی ہے مجھے اپنی فیملی۔ عمر کہاں اتنی جلدی ماننے والا تھا، مزید اس کو پریشان کرنے کے لیے بولا، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، جاؤ، مجھے نہیں کرنی تم سے اب کوئی بھی بات۔ ایشل اس کا پھر سے وہی جواب سن کر یکدم سے غصے میں بیڈ سے اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جو پوچھ رہی تھی اس کا جواب تو سنتی جاؤ۔ اس کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ اس نے اس کو کمر سے پکڑ کر پھر سے اپنے قریب کیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں سننا اب کچھ بھی، چھوڑو مجھے۔ ایشل اس کو خود سے پرے ہٹاتی ہوئی بولی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میری فیملی میں میری امی ہیں اور ایک بڑا بھائی بھابھی ہیں۔ عمر بہت محبت سے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتا ہوا بولا، میں ہوں اور میری بیوی ہے جس کی ناک پر ہر وقت غصہ رہتا ہے۔ عمر نے جھک کر اس کی ناک کو چوما اور پھر اپنے دانتوں میں لے کر ہلکا سا دبایا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ایشل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ تو پھر کب لے کر جا رہے ہو تم مجھے ان کے پاس؟ اس کی مزید گستاخی پر آمادہ ہوتا دیکھ کر ایشل اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر تھوڑا فاصلہ بناتے ہوئے بولی، لے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ ایشل کی بات پر عمر نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس سے سوال کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا ایشل اس سے ناراض ہوگی، یہ جان کر کہ وہ شروع سے ہی ابیہ کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس نے یہ بات اس سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ بتاؤ نا عمر، کب لے کر جاؤ گے؟ اس کو خاموش دیکھ کر ایشل پھر سے بولی تھی، بتاؤں گا، پہلے وہ بتاؤ جو میں نے تم سے پوچھا ہے۔ عمر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ تم جیسے بدتمیز انسان سے کون محبت کرے گا؟ ایشل بھی کہاں اتنی آسانی سے بتانے والی تھی۔ جب وہ اس کو نہیں بتا رہا تھا تو وہ کیوں اس کی بات کا جواب دیتی؟ اچھا جی، تو تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اس کی شرارت سمجھ کر عمر اس کو اب پوری طرح اپنے حصار میں لے چکا تھا۔
ہاں نہیں ہے، اور تم جتنی جلدی ہو سکے اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ ایشل اس کو مزید تنگ کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس نے اپنی مسکراہٹ کو بہت مشکل سے روکا ہوا تھا۔ اچھا جی، ایسی بات ہے۔ اب دیکھو میں تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دیتا ہوں کہ میں صرف بدتمیزی نہیں، بہت بدتمیز ہوں۔ عمر اس کی مسکراہٹ دیکھ کر چڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی پکڑ ایشل پر سخت کی تھی اور سختی سے اس پر جھکتے ہوئے گستاخی کی۔ عمر کی اس حرکت پر ایشل نے اس کی شرٹ کو سختی سے دبوچا تھا۔ اب بتاؤ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ اس سے جدا ہو کر وہ اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا بولا تھا۔ تم بدتمیز نہیں، جنگلی ہو پورے کے پورے۔ ایشل اس کے سینے پر زور سے مکہ مارتی ہوئی بولی تھی، آنکھوں میں خفگی تھی۔ چلو تمہیں اب یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جنگلی کسے کہتے ہیں۔ عمر اپنی بات کہہ کر پھر سے اس پر جھکا تھا، مگر موبائل کی آواز پر وہ رک گیا۔ ایشل کو اپنی پکڑ سے آزاد کرتا بیڈ سے اٹھا اور ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر دیکھا تو تراب کی کال تھی۔ اس وقت اس کی کال دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ عمر جلدی سے گھر جاؤ، بنا سوال جواب کیے، وقت کم ہے، فوراً نکلو۔ تراب نے اتنا کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ سنو، مجھے ابھی بہت ضروری کام سے جانا ہے، کل تم تیار رہنا، تمہیں کل اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤں گا، اپنی فیملی کے پاس۔ تراب کی بات سن کر وہ بیڈ پر بیٹھی ایشل کے پاس آیا تھا۔ اور ہاں، جنگلی کسے کہتے ہیں یہ کل بتاؤں گا تمہیں۔ عمر جاتے جاتے پلٹ کر ایشل کی طرف دیکھ کر بولا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کی بات پر ایشل مسکرا کر رہ گئی۔ وہ کب سے یوں ہی بیٹھی تراب کے اس طرح اچانک جانے کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شاید اتنا دھیان نہیں دیتی، مگر روم سے نکلتے وقت وہ تراب کے چہرے پر پریشانی دیکھ چکی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے تراب کو یوں پریشانی سے جاتا ہوا دیکھا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس سے پوچھ نہیں پائی تھی۔ بہت وقت تو اس کو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گزر گیا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، ایسے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو، کچھ بہت ہی برا۔ اس کا دل یکدم سے گھبرایا تھا، اور ایسی ہی بے چین وہ بیٹھی تھی کہ اس کو یکدم باہر سے کچھ عجیب سی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ اس کی گھبراہٹ اب ڈر میں بدل گئی تھی، جانے کیوں اس کو ان آوازوں سے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازہ لاک کرنے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ یکدم سے کھلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف سے چلاتی، آمنہ بیگم اس کے روم میں داخل ہوئیں، جبکہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا آنٹی، وہ اپنی تیز ہوتی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے بولی، مگر ان کا چہرہ دیکھ کر پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا آنٹی، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ اب یہاں ان کی شکل دیکھ کر فکرمندی سے بولی تھی اور ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ بیٹا تم چلو یہاں سے، تمہارا اس وقت یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آمنہ بیگم اس کے جواب میں بس اتنا ہی بولی تھی، مگر ان کی بات سن کر ابیہا کے خوف میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا ہوا آنٹی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کیسا خطرہ؟ ابیہا اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے بولی، مگر اندر سے وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہمارے پاس باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، تم چلو یہاں سے، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی بولی اور اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا ہے آنٹی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیسا خطرہ، اور مجھے خطرہ کس سے ہے؟ ابیہا اپنی حالت پر قابو پاتی ان سے سوال کر رہی تھی، آنکھوں میں اس وقت ڈر تھا۔ ہمارے پاس باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، بس تم چلو یہاں سے۔ وہ ابیہا کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکلی اور نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ اس بیچ ابیہا نے پھر سے ان کو مخاطب کرنا چاہا تھا، پر آمنہ بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ وہ گلاس وال سے گھر میں گھستے دو نقاب پوشوں کو دیکھ چکی تھی، بلکہ وہ ان کو گارڈ اور ناصر جو باڈی گارڈ تھا اس کو بھی مارتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کو ساتھ لیے کچن کی سائڈ آئی تھیں، وہاں پر گھر سے باہر نکلنے کا دوسرا راستہ تھا، وہ وہاں سے آرام سے بھاگ سکتی تھی۔ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہی ہیں؟ کس سے خطرہ ہے مجھے؟ پلیز بتائیں، خوف سے میری جان نکل جائے گی۔ بس بیٹا، میں جو کہہ رہی ہوں تم وہ کرو، مجھے تمہاری ان لوگوں سے حفاظت کرنی ہے۔ آمنہ بیگم نے اس کو مزید سوالات کرنے سے روکا تھا۔ تراب پہلے ہی ان کو ابیہا کے بارے میں بتا چکا تھا کہ عباس کے آدمی اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ان کی بات سن کر ابیہا خاموشی سے انہیں لاک کھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ڈر سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ چلو جلدی کرو، دروازہ کھول کر انہوں نے اس کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ یہ دروازہ لان میں کھلتا تھا، جس سے وہ لان میں پہنچ کر آسانی سے وہاں سے بھاگ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ دونوں وہاں سے بھاگتی، گولی چلنے کی آواز پر ابیہا کی چیخ نکلی تھی۔ وہ تیزی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا، اس کو جلد سے جلد کمپنی پہنچنا تھا۔ اس کی کمپنی کے گارڈ نے فون پر اس کو جو بتایا، اسے سن کر تراب یکدم سے پریشان ہوا تھا۔ اس کے گارڈ نے بتایا کہ اس کے آفس میں آگ لگی ہے۔ اس کو یہ سن کر پریشانی کے ساتھ ساتھ حیرانی بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی کمپنی میں بہت ہی
سخت انتظامات کیے ہوئے تھے۔ آگ لگنے کا سوال ہی نہیں تھا، اسی لیے وہ جلدی سے گھر سے نکلا تھا۔ اس کی کار جیسے ہی کمپنی کے آگے آ کر رکی تو وہ فوراً کار سے نکلا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے غصے سے رگیں تن گئی۔ وہاں آگ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ غصے میں گارڈ کے کیبن کی طرف بڑھا۔ کس کے کہنے پر فون کیا تھا؟ بتا جلدی ورنہ تجھے یہیں ختم کر دوں گا۔ وہ گارڈ کو کالر سے پکڑ کے غصے میں داڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں صاحب، ان لوگوں نے میرے سر پر گن تان رکھی تھی، مجھے دھمکی دی تھی مارنے کی۔ وہ بیچارہ کانپتی آواز میں اس کو سب تفصیل سے بتا رہا تھا۔ اس گارڈ کو اپنی جان خطرے میں لگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر دوراب نے ایک جھٹکے میں اس کا کالر چھوڑا۔ دفع ہو جا اس وقت یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تیری جان لے لوں۔ دوراب جانتا تھا اس کا گارڈ وفادار ہے، بس اپنی جان کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا، لیکن وہ اگر اس کے سامنے رہتا تو یقیناً وہ اسے مار دیتا۔ وہ اب تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھا۔ اس کو سب سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ایک ٹریپ تھا اور یہ کون کر سکتا ہے، وہ یہ بھی اب سمجھ چکا تھا۔ اب اس کی کار پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس کو جلد سے جلد گھر پہنچ جانا تھا، اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو جائے۔ اس سب کے بعد وہ سمجھ چکا تھا عباس اس کے اور ابیہ کے بارے میں جان چکا ہے، بلکہ وہ اس کی کمپنی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ وہ عباس کو تو بعد میں دیکھ لے گا، مگر اس کو اب ابیہ کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ بار بار گھر پر فون ملا رہا تھا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اس نے ناصر کو فون ملایا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ غصے سے چلاتا وہ اسٹیئرنگ وہیل پر مکے مارنے لگا۔ اسے گھر پہنچنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنی کار کی رفتار مزید تیز کی تھی۔ گولی کی آواز پر ابیہ کی یکدم سے چیخ نکلی اور زمین پر پڑے آمنہ بیگم کے وجود کو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ان دو نقاب پوش میں سے ایک نے ان کو بھاگتا ہوا دیکھ کر آمنہ بیگم پر گولی چلائی تھی۔ آنٹی آنٹی، یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بولو۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر چیخی تھی۔ ڈر کی وجہ سے اس کی آواز میں بھی کپکپاہٹ تھی۔ ابیہ بیٹا، تم بھاگو یہاں سے، جاؤ تم۔ آمنہ بیگم نے اس کو مخاطب کیا تھا جو ان کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی آپ کو ایسے چھوڑ کر۔ ابیہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ابیہ، بس جانے سے پہلے میری بات سن لو۔ تمہارے بابا کی جان کسی کی وجہ سے نہیں گئی، وہ ان پر حملہ ہوا تھا۔ آمنہ بیگم اٹک اٹک کے بول رہی تھی۔ ابیہ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بس اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو اور کچھ بتاتی، ان میں سے ایک نقاب پوش آدمی نے ابیہ کو بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھایا تھا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ابیہ روتی ہوئی اس سے اپنا بازو آزاد کروا رہی تھی تو کبھی آمنہ بیگم کے بے جان ہوتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت بہت ہی شدت سے دوراب کے یہاں آنے کی دعا کی تھی اور شاید اس کی دعا قبول ہونے کا وقت تھا کہ باہر سے کار رکنے کی آواز آئی۔ لگتا ہے ڈی کے آ گیا ہے، اب کیا کریں؟ ایک نقاب پوش کو اپنی جان کا خطرہ ہوا تھا کیونکہ سب ڈی کے ظلم سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس کو چھوڑو، جلدی یہاں سے نکلو۔ مگر باس کو کیا کہیں گے؟ دوسرے کو عباس کے غصے کی فکر ہوئی تھی۔ پہلے اپنی جان بچا لو، بعد میں دیکھیں گے۔ دونوں تیزی سے باہر کی طرف بھاگے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ابیہ روتی ہوئی آمنہ بیگم کی طرف بڑھی۔ دوراب اور عمر کی کار ایک ساتھ مین گیٹ کے باہر آ کر رکی تھی۔ کار کے رکتے ہی دوراب تیزی سے کار کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ کیا ہوا دوراب، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا تھا؟ دوراب کو جب لگا کہ اس کو پہنچنے میں وقت لگے گا، وہ عمر کو کال کر چکا تھا مگر وہ دونوں اب ساتھ ہی گھر آئے تھے۔ جبکہ دوراب عمر کی بات نظر انداز کرتا تیزی سے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر عمر بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اب اس کو بھی کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہوا تھا۔ گیٹ سے کچھ فاصلے پر ہی ان کو گارڈ کی لاش پڑی ملی تھی۔ دوراب اور عمر دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں تیزی سے اندرونی گیٹ کی طرف گئے مگر دروازے کے بیچوں بیچ ان کو ناصر کی لاش پڑی ہوئی ملی۔ دوراب ناصر پر ایک نظر ڈالتا اندر بڑھا۔ ابیہ، ابیہ، وہ زور سے اس کو پکار رہا تھا۔ دوراب کو بس ابیہ چاہیے تھی، باقی ساری دنیا چاہے فنا ہو جاتی، لیکن اس کی ابیہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا مگر کمرہ خالی دیکھ کر اس کی بے چینی مزید بڑھی تھی۔ وہ پھر سے ابیہ کو پکارتا ہوا نیچے آیا۔ ابیہ جو ساکت بیٹھی آمنہ بیگم کے خون سے لت پت وجود کو دیکھ رہی تھی، دوراب کی آواز پر جیسے ہوش میں آئی تھی۔ دوراب، دوراب، وہ وہیں بیٹھی بیٹھی چلائی تھی۔ دوراب جو نیچے اتر رہا تھا ابیہ کی آواز سن کر جیسے اس کو سکون سا ملا تھا۔ عمر بھی ابیہ کی کچن سے آتی آواز سن چکا تھا۔
وہ اور عمر تیزی سے کچن کی طرف بڑھے تھے، مگر کچن کا منظر دیکھ کر دونوں کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے بال بنا رہی تھی، جبکہ ہونٹوں پہ ایک بہت ہی خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی یہ خوشی چہرے پر بھی جھلک رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس نے بچپن سے آج تک اکیلی زندگی گزاری تھی۔ ماں باپ تو پہلے ہی اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ماں باپ کے بعد ایک نانا ہی تھے اس کے پاس، مگر وہ بھی زیادہ وقت اس کے ساتھ نہیں رہے تھے۔ فیملی کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ رہنے کی خوشی کیا ہوتی ہے، وہ ان سب احساسات سے انجان تھی۔ لیکن آج عمر کی وجہ سے اس کو ایک فیملی ملنے والی تھی، جن سب کے ساتھ رہ کر وہ اپنی زندگی گزارنے والی تھی۔ یہ سب سوچ کر ہی وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ عمر کا خیال آتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ کب عمر سے اتنا پیار کرنے لگی تھی اس کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ سچ کہتے ہیں سب، نکاح کے دو بول میں بہت اثر ہوتا ہے۔ عمر سے رشتہ جڑنے کے بعد وہ خود کو عمر سے محبت کرنے سے روک نہیں پائی تھی، اور روکتی بھی کیوں، اس کے پاس خود کو روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ اشل کو آج بھی وہ دن یاد ہے جب وہ کلب میں پہلی بار آیا تھا۔ عمر جب جب اس کو دیکھتا تھا وہ کتنا چڑ جاتی تھی، لیکن وہ شروع سے ہی ابیہا کو اچھا لگتا تھا، اور وہ ابیہا سے اس بات پر بھی بہت لڑتی تھی کیونکہ عمر اس کو ایک رئیس باپ کی بگڑی ہوئی اولاد لگا تھا جو روز اپنے باپ کا پیسہ لٹانے کلب آتا تھا۔ اس وقت تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی اس سے محبت کر پائے گی، لیکن اگر اب ابیہا اس سے پوچھتی کہ عمر اس کو کیسا لگتا ہے تو وہ خوشی خوشی کہتی کہ عمر سے بہتر اس کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے آخری بار اپنا آئینے میں جائزہ لیا، پھر وہاں سے ہٹ کر موبائل کی طرف بڑھی۔ عمر کو کال کی مگر اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تو دوپہر کے 12 بج چکے تھے، اور وہ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اشل وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے اس نے کتنی بار اس کو فون کیا مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ دوپہر سے رات کے 8 بج چکے تھے مگر وہ نہیں آیا۔ تو کیا وہ سب جھوٹ تھا، ناٹک کر کے گیا تھا وہ سب؟ یکدم سے وہ دل میں عمر کے لیے بدگمان ہوئی تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، ضرور کوئی کام میں مصروف ہوگا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی۔ ایک سوچ آتے ہی وہ ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھی اور اپنے گھر سے تیزی سے نکلی۔ ایک ساتھ کتنی ہی سوچوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ عمر کے فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی اور وہاں پر بھی لاک دیکھ کر وہ بے یقینی سے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ عمر، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ اس کا دل عمر کے لیے بدگمان ہوا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ کیا تھی اس کی زندگی؟ جس بھی انسان کے وہ قریب ہوتی وہی اس سے دور ہو جاتا تھا۔ پہلے اس کی ماں اس سے دور ہو گئی تھی۔ ماں کے بعد اشل اس کی زندگی میں آئی تھی، لیکن اس کا اور اشل کا ساتھ بھی کچھ وقت تک کا تھا۔ اشل سے دور ہوئی تو یہاں آئی۔ یہاں آ کر اس کو آمنہ بیگم کا سہارا ملا۔ وہ اس کا بالکل ایک ماں کی طرح خیال رکھتی تھی، اور دھیرے دھیرے وہ ان کے قریب ہوتی چلی گئی۔ آمنہ بیگم کی موجودگی سے اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کی ماں اس کے آس پاس موجود ہیں، لیکن جب وہ ان کے اتنے قریب ہوئی تو وہ بھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی، پھر سے اس کو تنہا کر کے چلی گئی۔ اس کا دل رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ وہ اتنی بد نصیب کیوں تھی؟ کیوں سب اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ آخر کیوں؟ اس کے آنسو مسلسل آمنہ بیگم کی تصویر پر گر رہے تھے۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا آج آمنہ بیگم کو گزرے ہوئے، لیکن ان کے جانے کا غم تھا کہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ غم تو اب ساری زندگی ان کے ساتھ رہنے والا تھا۔ تم یہاں بیٹھی ہو، میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر رہا تھا۔ دوراب جیسے ہی آمنہ بیگم کے روم میں داخل ہوا تو ابیہا کو ان کے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر فوراً سے بولا تھا۔ ابھی وہ عمر کے پاس سے جب اپنے روم میں گیا تو اس کو ابیہا کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کو پورے گھر میں تلاش کر رہا تھا۔ ان چند لمحوں میں اس کو گھر میں نہ پا کر اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ابھی کچھ دن پہلے والا واقعہ نہیں بھولا تھا۔ اس کو یہاں روم میں دیکھ کر جیسے ایک سکون سا اترا تھا اس کے جسم میں۔ مجھے آنٹی کی یاد آ رہی تھی تو اسی لیے میں یہاں آ گئی، ابیہا اپنے آنسو صاف کرتی بولی۔ وہ ان کی تصویر کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دوراب خاموشی سے کھڑا اس کو خود پر ضبط کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ان تینوں کا درد ایک سا تھا۔ وہ اور عمر تو اپنا درد بانٹ لیتے تھے اور کچھ حد تک دونوں نے خود کو سنبھال بھی لیا تھا، مگر ابیہا وہ اپنا درد خود ہی برداشت کر رہی تھی۔ اس نے اپنا درد کسی کے ساتھ نہیں بانٹا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے آنسو ضبط کیے کھڑی تھی۔
وہ بس خاموشی سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا کر اس کا سارا دکھ بانٹ لے۔ ابھی ہاں، دوراب نے بہت آہستہ آواز میں اس کو پکارا تھا۔ دوراب کی آواز پر ابیہا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم اپنا غم مجھ سے بانٹ سکتی ہو، میں کوئی غیر نہیں ہوں۔ دوراب اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اس کی بات پر ابیہا آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ بھی تو اس کا اپنا تھا، تو پھر وہ کیوں خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی؟ بلکہ اس کا تو دوراب سے بہت گہرا رشتہ تھا، بہت مضبوط۔ بس اتنی سی بات تھی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی اور دوراب کے سینے سے آ لگی اور اس کی شرٹ کو سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، آخر کیوں؟ وہ دوراب کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ دوراب نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا تھا اور اس کی کمر کو سہلاتا ہوا اس کو دلاسا دے رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ابیہا، یہ دوراب خان کا وعدہ ہے تم سے۔ دوراب نے نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ دوراب کی بات پر ابیہا نے اپنا سر اس کے سینے سے ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ کبھی نہیں جاؤ گے نا مجھے چھوڑ کر؟ وہ پھر سے یقین چاہ رہی تھی اس کی بات کا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ دوراب نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تو ابیہا نے سکون سے آنکھیں بند کر کے پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا تھا اور دوراب نے پھر سے اس کو اپنی باہوں میں سختی سے بھینچ لیا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، تم پھر سے اس کلب میں کام نہیں کرو گے، لیکن تم پھر بھی وہاں گئی کیوں؟ ایشل نے اپنے روم میں داخل ہو کر جیسے ہی لائٹ آن کی تھی، اپنے پیچھے سے اسے جانی پہچانی آواز سن کر وہ جلدی سے مڑی۔ عمر بیڈ پر آرام سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عمر کو آج اتنے دن بعد یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ایشل خوش ہوئی تھی، مگر یہ خوشی چند ہی پل کی تھی۔ عمر کی اتنی دن کی غیر موجودگی یاد کر کے اس کو یکدم غصہ آیا تھا۔ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ ابھی کے ابھی جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ ایشل غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے ایشل۔ عمر بھی اس کے انداز میں بولا اور یکدم سے غصے میں بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج جب وہ خود کو سنبھال سکا تو یکدم سے ایشل کا خیال اس کے دماغ میں آیا تھا۔ اپنے غم میں وہ ایشل کو پوری طرح سے بھول ہی چکا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی اور اس کے نہ آنے پر اس سے غصہ بھی ہوگی۔ وہ خود پر غصہ کرتا ایشل کے گھر آیا تھا، مگر وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اس نے کلب جانا پھر سے شروع کر دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی عمر کی غصے سے رگیں تن گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایشل کو بازو سے پکڑ کر واپس لے آتا، مگر وہ اب کلب نہیں جا سکتا تھا، وجہ عباس تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر ضرور کچھ غلط کر دیتا، مگر دوراب نے اس کو ابھی روکا ہوا تھا، اور دوسرا عباس اس کے بارے میں جان چکا تھا، مگر ایک بات کا اطمینان تھا اس کو کہ عباس اور حسن کو ایشل اور اس کے رشتے کے بارے میں نہیں معلوم ہوا تھا۔ اس لیے وہ یہاں بیٹھا اپنا غصہ ضبط کرتا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے واپس آتے ہی عمر کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے ایشل؟ اس کی خاموشی دیکھ کر عمر پھر سے بولا تھا، میں تمہاری کسی بھی بات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اس ایک ہفتے میں وہ اس سے پوری طرح بدگمان ہو چکی تھی۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے، مگر اس نے تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور آج آیا بھی تو اس پر حکم چلا رہا تھا۔ اپنی غلطی تو یاد ہی نہیں تھی اس کو۔ بیوی ہو تم میری، اور تم مجھے ہر بات کا جواب دینے کی پابند ہو۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم گئی وہاں۔ عمر نے سختی سے ایشل کا بازو اپنی گرفت میں لے کر ایک جھٹکے سے اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ تم نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا مجھ سے، جب تم اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکتے ہو تو پھر میں کیوں نہیں؟ ایشل کی آنکھوں میں آنسو اس کی سخت پکڑ کی وجہ سے آئے تھے، یا اس کو اتنے دن بعد اپنے سامنے اور اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ تم نہیں جانتی ایشل کتنا کچھ ہو گیا تھا میری زندگی میں، کیا کیا نہیں برداشت کیا ہے میں نے۔ عمر اس کا طنز اچھے سے سمجھ سکتا تھا، اسی لیے تھوڑا سا نرمی سے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر ایشل کو پتا ہوتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ ایسے کبھی نہ بولتی۔ اور میں نے کیا نہیں برداشت کیا عمر؟ تم نہیں آئے، نہ تم نے مجھ سے بات کی۔ جانتے ہو کس دکھ سے گزری ہوں میں؟ ان چند دنوں میں کتنا تڑپی ہوں، تم اندازہ نہیں لگا سکتے میری حالت کا۔ ایشل کے آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ ساری ناراضگی، ساری بدگمانی اس کو دیکھتے ہی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں ایشل، لیکن میں مجبور تھا اس دن جب میں یہاں سے گیا تو۔ اور پھر عمر ایک ایک کر کے اس کو ساری بات بتانے لگا تھا۔ اس کی بات پر ایشل کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے تھے۔ کتنا غلط سمجھا تھا اس نے اس کو، جبکہ وہ خود درد میں تھا۔ مجھے معاف کر دو عمر، میں نے تمہیں غلط سمجھا جبکہ تم خود تکلیف میں تھے۔
इशल उसके सीने से लगी रो रही थी। सारी नाराजगी पल में खत्म हुई थी। उसके रोने पर उमर ने उसको अपने हसार में ले लिया। हर बार वो लड़की मेरे हाथ से निकल जाती है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। अब्बास आज फिर से अपने लोगों पर गुस्सा उतार रहा था। उस दिन की नाकामी का गुस्सा अब तक खत्म नहीं हुआ था उसका। सर, आपको उन लोगों को ये काम ही नहीं देना चाहिए था। इन लोगों से तो एक काम ठीक से नहीं होता। आप मुझसे कहते तो आज वो अभी यहाँ हमारी कैद में होती। कब से खामोश खड़ा हसन अब्बास की तरफ देखकर बोला था, नहीं, अगर तुम अबिहा के सामने आ जाते तो गलत हो जाता। उसके बाद यकीनन वो उस इशल को सब बताती और फिर ये इशल भी हमारे हाथ से निकल जाती। अभी तो वो जब तक क्लब में है हमारी पकड़ में है। अब्बास अपने सामने खड़े हसन की तरफ देखकर बोला तो हसन को भी उसकी बात सही लगी थी। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा है अब्बास, और मेरी बात मानो तो कुछ दिन खामोशी रहो। एक चोट तो हम दे ही चुके हैं उस डीके को। कब से खामोश बैठा सुल्तान अपने बेटे को देखकर बोला था। सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें अभी कुछ दिन खामोशी रहना चाहिए। हसन भी सुल्तान की बात पर मुत्तफिक हुआ। तो क्या डैड, हम खामोश बैठकर इंतज़ार करें कि कब डीके हम पर हमला करे? वैसे भी वो अब बिल्कुल खामोश बैठने वाला नहीं है। उसके ख़ास की जान ली है हमने। आपको क्या लगता है वो खामोश बैठा रहेगा? नहीं डैड, वो खामोश बैठने वालों में से नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ करे हमें कुछ करना चाहिए। अब्बास को अपने बाप की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए वो फिर से गुस्से में बोला था, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश रहने के लिए नहीं बोल रहा। बस 1-2 दिन रुक जाओ, हमारी डील हो जाए, उसके बाद जो चाहे कर लेना। वैसे भी उस डीके की सारी मालूमात हमें मिल चुकी है, तो अब कोई फिक्र नहीं है हमें। अब उसकी कमज़ोरी हमारे हाथ में है। उनको दुराब के बारे में सब तो मालूम हो चुका था, मगर सुल्तान अभी भी इस बात से अनजान था कि दुराब दाऊद खान का बेटा है। सुल्तान के होंठों पर शातिर मुस्कुराहट थी। उसकी बात सुनकर अब्बास ने खामोशी से सह हिलाया। सारी पैकिंग हो गई तुम्हारी? अगर चाहो तो मैं हेल्प कर देता हूँ। दुराब कमरे में दाखिल होते ही कोई चीज़ तलाश करती अबीहा से मुखातिब हुआ था। उस दिन के बाद से दुराब ने सोच लिया था कि अब अबीहा का यहाँ रहना सेफ नहीं है, इसीलिए उसने अबीहा को अपने दूसरे घर ले जाने के बारे में सोचा जो शहर में था, और वह खुद अबीहा के मिलने से पहले वहीं रहता था। नहीं, सब हो गया है, बस 1-2 चीज़ रह गई हैं। अबीहा मसरूफ़ से अंदाज में उसको जवाब देती वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी। उसके नर्म से अंदाज पर दुराब उसको मुस्कुराती निगाहों से देखने लगा। आमना बेगम के इंतकाल के बाद से वो उससे कोई तक बात नहीं करती थी, बल्कि उसके रवैये में बहुत ही तब्दीली आई थी। शायद आमना खाला ने अपने आखिरी लम्हों में उसके दिल से उनके लिए जो गलतफहमी थी वो निकाल दी थी। ये दुराब की सोच थी और उसकी सोच बिल्कुल ठीक भी थी। आपको कुछ चाहिए था? उसकी खुद पर जमी नज़रों से वो पजल हुई थी, इसीलिए उसका ध्यान खुद पर से हटाने के लिए पूछ बैठी। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। दुराब उसको गहरी निगाहों से देखता हुआ बोला और आहिस्ता से कदम बढ़ाता उसकी तरफ बढ़ा था। उसको अपनी तरफ बढ़ते देख और बोलती निगाहों से अबीहा की धड़कनें एकदम तेज़ हुई थीं। माथे पर पसीने की बूंदें जमा हुई थीं। उसने बेसाख्ता अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाए, जबकि दुराब उसकी हालत को एंजॉय करता मज़ीद उसके करीब हुआ था। क्या थी ये लड़की? गुस्से में उसको कितना कुछ बोल जाती है, मगर उसकी थोड़ी सी गुर्बत और उसकी बोलती निगाहों की तपिश से उसकी बोलती बंद हो जाती थी। दुराब, वो मुझे आपसे बात करनी थी। मेरा मतलब आपसे कुछ कहना था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात किस तरह शुरू करे। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो उसके घबराए हुए चेहरे को अपनी नज़रों के आसार में लिए बोला था। इस वक्त दोनों के बीच फासला बहुत कम बचा था। वो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। मुझे एहसास ही नहीं था कि मेरी आपसे नफ़रत बेवजह थी। बोलते हुए अबीहा की आंखों में आंसू आ गए। कितना गलत सोचती थी वो उसको, जबकि उसने तो हर वक्त उसकी हिफाजत की थी। दुराब उसको अब्बास के बारे में भी सब बता चुका था। थोड़ा पास आकर बोलो ना, इतनी दूर से मुझे सुनाई नहीं दे रहा। दुराब ने उसका बाजू पकड़कर उसको झटके से अपनी तरफ खींचा था। अबीहा इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दुराब के ऐसा करने पर सीधा उसके सीने से आ लगी। वो अब अपना रोना भूल चुकी थी। चेहरे पर अब शर्मो घबराहट ने जगह ले ली थी। अब बोलो, मैं तुमसे कुछ सुनने का मुंतज़िर हूँ। दुराब ने अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसको अपने हसार में कैद कर लिया था। अपनी नज़रों में तपिश लिए वो उसके चेहरे को देख रहा था। वो इस वक्त उससे कुछ और सुनना चाहता था। दुराब, आप मुझे। अभी उसने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि दुराब उस पर झुका था।
اس کی گستاخی پر ابیہ نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں اور دراب کی شرٹ کو سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچا تھا، جبکہ دراب نے ابیہ کی کمر پر اپنی پکڑ مزید سخت کی تھی اور اتنی شدت سے اس پر محبت لٹا رہا تھا۔ اس بار ابیہ نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ چند لمحوں بعد دراب نے اپنا چہرہ اٹھا کر ابیہ کی طرف دیکھا، جو آنکھیں بند کیے اپنی سانسیں درست کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر دراب کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس نے جھک کر ابیہ کی بند آنکھوں کو باری باری چوما۔ میں تمہارے ان لبوں سے اپنے لیے صرف محبت بھرے لفظ سننا چاہتا ہوں، وہ لفظ جن میں میرے لیے صرف محبت ہو۔ دراب اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے چھو رہا تھا۔ اس کی بات پر ابیہ نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ اور مجھے اس پل کا شدت سے انتظار ہے جب تم اپنی محبت کا اظہار کرو گی۔ اس کو خود پر پھر سے جھکتا دیکھ ابیہ نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ اس کے اس طرح آنکھیں بند کرنے پر دراب مسکرایا اور اس کے گال پر پیار کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ابیہ شرم سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ مسکرا دی۔ کیا بات ہے عمر، جب سے تم آئے ہو خاموش بیٹھے ہو؟ کوئی ضروری بات کرنی ہے تمہیں جو تم کہہ نہیں پا رہے؟ دراب نے اپنے سامنے خاموش بیٹھے عمر کو مخاطب کیا۔ وہ جب سے اس کے پاس آیا تھا ایسے ہی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اور دراب بہت اچھے سے اس کی عادتوں کو سمجھتا تھا۔ جب وہ کوئی ضروری بات اس سے کرنا چاہتا ہے اور کر نہیں پاتا تو وہ ایسے ہی خاموش بیٹھا سوچتا رہتا ہے کہ وہ اپنی بات کس طرح شروع کرے۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ بات تو اس کو کرنی تھی، وہ بھی اشل کے بارے میں۔ اب تک دراب کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ نکاح کر چکا ہے، اور اب وہ یہ بات مزید اس سے چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ پہلے ہی یہ سب بتا دیتا تو اس کی ماں یقیناً اس کی شادی کا سن کر خوش ہو جاتی، لیکن اب وہ صرف پچھتانے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے بھائی ہو عمر، میں تمہیں اور تمہاری سب عادتوں سے واقف ہوں، اسی لیے اپنی یہ حیرانی ختم کرو اور جلدی بولو کیا بات ہے جس کو تم کرنے سے پہلے اتنا سوچ رہے ہو۔ دراب اس کی حیران نظروں کو دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا۔ دراب، دراصل بات یہ ہے کہ عمر ایک پل کے لیے رکا اور دراب کی طرف دیکھا جو بیٹھا اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دراب، میں شادی کر چکا ہوں۔ عمر نے اپنی بات کہہ کر پھر سے دراب کی طرف دیکھا جو اب حیران سا بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کب اور کس سے؟ وہ بس اتنا ہی بول پایا، اشل سے۔ اور جب تم نے مجھے اسے کلب سے کچھ دن دور رکھنے کے لیے بولا تھا تب میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ عمر بیٹھا ہوا دراب کے سر پر ایک کے بعد ایک بم پھوڑ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپا کر رکھی ہوئی تھی، اور میں نے تو صرف اس کی حفاظت کے لیے کہا تھا، اور تم نے نکاح ہی کر لیا۔ دراب کو عمر سے ایسی حرکت کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اشل کو اب عمر کی بیوی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں سے اور خطرہ ہو سکتا تھا۔ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا دراب، بس اس لیے، اور تم لوگوں کو یہ سب بتانے کے لیے مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ عمر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ اور اشل، کیا وہ بھی کرتی ہے تم سے محبت؟ دراب اس کی بات پر بس اتنا بولا تھا۔ اشل کے لیے اس کے لہجے میں وہ محبت محسوس کر سکتا تھا۔ پہلے نہیں کرتی تھی مگر اب کرنے لگی ہے۔ عمر شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر دراب بھی مسکرا دیا تھا۔ اور کیا تم نے اس کو سب بتا رکھا ہے اپنے بارے میں، میرے اور ابیہ کے بارے میں؟ دراب کی بات پر عمر کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی اور اس نے نام میں گردن ہلائی۔ مطلب تمہیں اس کو پھر سے محبت کروانی پڑے گی کیونکہ یہ جان کر کہ تم شروع سے اس کی دوست کے بارے میں جانتے ہو تو اس کی محبت ختم ہو جائے گی تمہارے اتنے بڑے جھوٹ پر۔ اس کے نام میں گردن ہلانے پر دراب زور سے ہنستے ہوئے بولا تو اس کی ہنسی دیکھ کر عمر کا منہ لٹک گیا تھا۔ اشل یار، کہاں ہو تم؟ عمر سیدھا اپنے فلیٹ پر آیا تھا۔ اس دن وہ اشل کے گھر سے اس کو پھر سے اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ اب سب کھل چکا تھا۔ عباس اور سلطان جان چکے تھے کہ وہ ڈی کے کا دوست ہے، اسی لیے اب اشل کا وہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ عمر اس کو آواز دیتا روم میں داخل ہوا تو وہ روم میں نہ ملی تو کچن کی طرف بڑھا۔ آج دراب کی باتوں سے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اشل اس پر اتنا بھروسہ کرتی ہے، اس کو شروع سے ہی اشل کو سب بتا دینا چاہیے تھا، اسی لیے آج اس نے اشل کو سب بتانے کے بارے میں سوچا تھا۔ اپنی ماں کی موت کے بارے میں بھی اس نے کھل کر اس کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم یہاں ہو یار، میں تمہیں ہر جگہ تلاش کر رہا تھا۔ اشل کو کچن میں کام کرتا دیکھ وہ اس کے پاس جاتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے سوچا اپنے لیے کچھ بنا لوں۔ اشل مصروف سے انداز میں اس کو جواب دیتی فریج کی طرف بڑھی تھی۔ صرف اپنے لیے بنا رہی ہو؟ عمر نے اشل کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے قریب کیا۔ تمہارے لیے بھی بنا رہی ہوں، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟
इशल उसको आंखें दिखाने पर मुस्कुरा कर बोली, पर मुझे वो नहीं चाहिए जो तुम बना रही हो। उमर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसको मज़ीद करीब किया था। अच्छा तो फिर क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, मैं बना देती हूँ। इशल उसकी शर्ट के बटन से खीलती बहुत ही मोहब्बत से बोली थी, मुझे ये चाहिए। वो उसके होंठों को अपने अंगूठे से नरमी से छूता खुमार आलूद लहजे में बोला, छोड़ो मुझे, तुम्हें अभी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कुछ खाने के लिए चाहिए तो बोलो। इशल उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपनी कमर से हटाना चाहा, मगर उमर की पकड़ मजबूत थी। तुम दो या ना दो, पर मुझे तो चाहिए और मैं खुद ही ले लूँगा। उमर अपनी बात कहकर उस पर झुका। उमर प्लीज़ परेशान मत करो, मुझे खाना बनाना है। उसका लम्स खुद पर महसूस करती इशल ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसको रोकना चाहा था, पर उमर तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो तो ये तक भूल गया था कि वो उससे क्या बात करने आया था। उमर प्लीज़। उसकी बढ़ती जिसारतों पर इशल बमुश्किल बोल पाई थी, आज नहीं इशल, आज बहुत दिन बाद परेशान कर रहा हूँ तुम्हें, आज नहीं। उमर एक नज़र देखता उसे अपने करीब कर गया। इशल ने शिद्दत जज्बात से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका हाथ अभी भी उमर के सीने पर रखा हुआ था। दोनों जैसे एक दूसरे में खोसे गए थे। फ़ोन की बेल पर दोनों यकदम होश में आए। उमर इशल से दूर हुआ और उसको अपनी पकड़ से आज़ाद करता इशल के बजते फ़ोन की तरफ बढ़ा। उसे इस वक्त ये फ़ोन सख्त नागवार लग रहा था, मगर स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर उसकी आंखों में भी नागवारी आई थी। यह हसन तुम्हें फ़ोन क्यों कर रहा है जब तुम वहाँ काम करना छोड़ चुकी हो? वो अपना हुलिया दुरुस्त करती इशल से मुखातिब हुआ था। पता नहीं, इशल उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर बस इतना ही बोल पाई थी, इससे कह दो कि आइंदा तुम्हें कॉल न करे, और हो सके तो ये ज़रूर बता देना कि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है। उमर फ़ोन उसको पकड़ाता किचन से निकला था। उमर के जाने के बाद इशल ने गुस्से में फ़ोन कट किया था। आज पहली बार उसको हसन का फ़ोन करना बहुत बुरा लगा था। इशल को लग रहा था कि उमर उस पर गुस्सा हो गया है, जबकि उसको इस बात की खबर ही नहीं थी कि उमर इशल पर नहीं, हसन के ऊपर गुस्सा था। वो जैसे ही रूम में दाखिल हुई तो सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर लेटे दुराब पर पड़ी। उसको घर में देखकर अबीहा यकदम से खुश हुई थी, वरना उसकी रात के वक्त ही घर पर वापसी होती थी और वो पूरा वक्त घर में बोर फिरती रहती थी। जब से वो दुराब के दूसरे घर में आई थी, बोर ही हो गई थी। वहाँ पर तो उसको आमना बेगम का साथ मिल गया था, इसीलिए अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ था। और यहाँ पर वो पूरी तरह बोर हो चुकी थी। एक तो मुलाजमा भी थी, लेकिन वो उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। अभी वो बोर होती वापस अपने कमरे में आई तो दुराब को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। अबीहा आहिस्ता से कदम उठाती बेड की तरफ बढ़ी थी। दुराब आंखें बंद किए लेटा हुआ था, शायद वो सो रहा था, ये अबीहा का ख्याल था। वो बेड के पास खड़ी होकर उसको सोता हुआ देखने लगी। सोता हुआ वो अबीहा को कोई मगरूर सा शहजादा लगता था। वो खड़ी यकटुक उसको देखती अपनी आंखों के रास्ते दिल में उतार रही थी। जब भी उसकी नज़र दुराब की आंख से ऊपर पेशानी तक उस निशान पर पड़ी। पहली बार उसने उसके चेहरे पर यह निशान ही तो देखा था। उस वक्त उसकी आंखें उस निशान की वजह से उसको कितनी खौफनाक लगी थीं, और अब ये निशान उसको सबसे अच्छा लग रहा था उसके चेहरे पर। अबीहा आहिस्ता से उसके बराबर में बैठी थी और हाथ बढ़ाकर उसके निशान को छूना चाहा। अबीहा बहुत ही नरमी से अपनी उंगलियों से उसके निशान को छू रही थी, जबकि उसकी नज़रें दुराब की बंद आंखों पर थीं। तभी दुराब ने यकदम से आंखें खोलकर उसका हाथ थाम लिया। दुराब की इस हरकत पर अबीहा अचानक से डर गई थी, क्योंकि उसको लगा था कि वो सो रहा है, मगर ऐसा नहीं था। मैं यहाँ तुम्हारे हाथों का नहीं, तुम्हारे होंठों का लम्स महसूस करना चाहता हूँ। दुराब ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसके होंठों की तरफ इशारा किया था, जबकि अबीहा उसको जागता देखकर पहले ही घबरा चुकी थी। उसकी नई फरमाइश पर उसकी धड़कनें तेज़ हुई थीं। अब वो बैठी खुद पर गुस्सा कर रही थी कि क्या ज़रूरत थी उसको जगाने की। अच्छा खासा फंस चुकी थी अब वो। लाओ मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। दुराब ने यकदम से उसको खुद पर झुकाया था। इस वक्त वो पूरी की पूरी दुराब पर झुकी हुई थी और दुराब का एक हाथ उसकी कमर पर था, जबकि दूसरे हाथ से उसने उन दोनों के दरमियान आते अबीहा के बालों को उसके कान के पीछे किया था। अब अबीहा के पास उसकी फरमाइश पूरी करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। वो दुराब पर थोड़ा सा झुकी और अपने लब उसके निशान पर रख दिए थे। इससे पहले कि वो उठती, दुराब ने उसको कमर से पकड़कर अपने बराबर लिटाकर खुद उस पर झुक गया था। तस्वीर बदल चुकी थी। अब दुराब अबीहा पर पूरा का पूरा झुका उसको अपनी कैद में ले चुका था। कितनी ही देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे थे। इस वक्त दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। दुराब,
ابیہ نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر بہت آہستہ آواز میں اس کا نام لیا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں دراب، وہ محبت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو بے انتہا ہے۔ ابیہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتی بے خودی کے عالم میں بولی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کب ہوا، کیسے ہوا، لیکن آپ بہت ضروری ہو گئے ہو میرے لیے۔ آپ کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں۔ ابیہ کی انگلیاں اب اس کے لبوں پر آ رکی تھیں۔ اس کے اتنے خوبصورت اظہار پر دراب کھل کر مسکرایا تھا۔ کتنا اظہار کیا تھا اس نے اس کے، کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس کے اظہار کا، اور آج اس کا یہ انتظار ختم ہوا تھا۔ اور تمہارے بغیر میرا کوئی وجود نہیں ہے ابیہ، کیونکہ تم میرا ہی حصہ ہو۔ میں تمہیں ہر وقت یہاں محسوس کرتا۔ دراب نے ابیہ کا ہاتھ اپنے سینے پر دل کی جگہ پر رکھا تھا۔ ابیہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ ابیہ آنکھیں بند کیے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی، اور دراب اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ یکدم سے وہ اس پر جھکا تھا۔ اس کا لمس خود پر محسوس کر کے ابیہ کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ دراب بند آنکھوں سے اس کو پکارا تھا۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر دراب ہولے سے مسکرایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لے کر اسے اپنی مکمل طور پر حصار میں لے گیا۔ آج کوئی زبردستی نہیں تھی ان دونوں کے بیچ، صرف محبت تھی جو دونوں ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ مسلسل بجتے فون کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دراب نے ہاتھ بڑھا کر بنا دیکھے فون کٹ کر دیا اور پھر سے سوئی ہوئی ابیہ کو خود میں بھینچا تھا۔ اس کے اس طرح کرنے پر ابیہ ہلکا سا کسمسائی تھی۔ دراب اس کی خوشبوؤں کو خود میں اتارتا پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا فون پھر سے بجنا شروع ہوا۔ دراب کو یکدم سے فون کرنے والے پر غصہ آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس کا فون ہے، مگر بشر کا نام دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کو بشر کی کال ضروری لگی تھی، کیونکہ وہ کبھی اتنی لیٹ اس کو کال نہیں کرتا تھا۔ اس نے نرمی سے ابیہ کا سر اپنے بازو سے ہٹا کر تکیے پر رکھا اور اپنی شرٹ کے بٹنز بند کرتا فون لے کر روم سے باہر نکلا۔ سر، جس موقع کی آپ کو تلاش تھی وہ آ گیا ہے۔ عباس آج خود آیا ہے ڈیل کرنے کے، ساتھ میں حسن بھی ہے۔ اس کی کال پک کرتے ہی بشر نے بولنا شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ دراب کال کٹ کرتا واپس روم میں آیا اور واش روم میں گھس گیا۔ واش روم سے نکل کر اپنی ضروری چیزیں لیتا روم سے باہر گیا، مگر اس کے بڑھتے قدم یکدم سے رکے تھے۔ وہ پلٹا اور بیڈ پر سوئی ہوئی ابیہ کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر تو کھڑا اس کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس پر ایک محبت بھری جسارت کی۔ اس کی خوشبوئیں خود میں اتارنے کے بعد وہ اٹھا اور تیزی سے روم سے نکل گیا۔ کسی برے خواب کے ڈر سے یکدم اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس وقت اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ڈر کی وجہ سے ہاتھ پیر بھی کپکپا رہے تھے۔ ابیہ اٹھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں ختم کیا۔ کچھ دیر تو وہ بیٹھی اپنی سانسیں درست کرتی رہی، جبھی اس کی نظر بیڈ کی دوسری سائڈ پر پڑی۔ دراب کو اپنی جگہ پر نہ دیکھ کر ایک دم سے وہ پریشان ہوئی تھی۔ خود کو کمرے میں اکیلا محسوس کر کے ابیہ کا ڈر مزید بڑھا تھا۔ اس نے اپنے ڈر کو تھوڑا کم کرنے کے لیے روم کی لائٹ آن کی اور پھر سے بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس کو لگا کہ دراب واش روم میں ہوگا، اسی لیے وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کافی وقت اس کو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گزر گیا تھا۔ آنکھوں میں اب نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کچھ وہ اپنے خواب کی وجہ سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ دراب آپ واش روم میں ہیں؟ جب وہ کافی وقت تک واش روم سے نہ نکلا تو وہ وہیں سے بیٹھی بیٹھی اس کو پکارنے لگی۔ دراب! جب اس کو کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے اس کو پھر سے پکارا تھا۔ وہ ہمت کرتی بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے واش روم کا دروازہ نوک کر کے کھولنا چاہا تو وہ کھل گیا تھا۔ دراب کو وہاں موجود نہ دیکھ کر ابیہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوئی۔ رات کے اس وقت آخر وہ کہاں جا سکتا تھا؟ ابیہ کا دل یکدم سے بے چین ہوا تھا۔ وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے روم سے باہر نکلی تھی۔ شاید وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے اسٹڈی میں چلا گیا ہو، کیونکہ وہ اکثر رات کو نیند نہ آنے پر وہیں پر چلا جاتا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی ابیہ کو کچھ سکون سا ملا اور وہ نیچے کی طرف بڑھی۔ ان کا پلان تیار تھا، ان لوگوں کو کب اور کہاں حملہ کرنا تھا۔ وہ اور بشر ایک بار پھر سے سب کچھ دہرا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک بلڈنگ کے پیچھے کھڑے سامنے والی بلڈنگ پر پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے، جہاں ان کی معلومات کے مطابق حسن اور عباس آج اپنی ڈیل کرنے آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اس طرح کے آپریشن کئی بار کر چکے تھے۔
لیکن اس بار یہ سب دراب کے لیے ذاتی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے اس کی 3 ایسی ہستیوں کو چھینا تھا جو اس کے لیے دنیا میں سب سے عزیز تھیں۔ پہلے اس کے باپ اور انکل کو، اور پھر آمنہ بیگم کو، جو اس کے لیے اس کی ماں کی طرح تھیں، جنہوں نے اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، بلکہ انہوں نے تو اپنے آخری لمحوں میں بھی اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا۔ آج وہ ان لوگوں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے یہاں موجود تھا۔ اس بات کی خبر اس نے عمر کو نہیں دی تھی۔ یہاں آج کچھ بھی ہو سکتا تھا اور وہ عمر کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ آج یہاں سے واپس جا سکے گا یا نہیں، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔ آج وہ بھی ان لوگوں کو زندہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس بلڈنگ میں داخل ہونے کے 2 راستے تھے، ایک مین راستہ تھا اور ایک پیچھے کا۔ سامنے راستے پر 3 پہرے دار موجود تھے۔ رات کے اس وقت بھی انہوں نے سخت انتظامات کیے ہوئے تھے۔ وہ تینوں بلڈنگ کے سامنے مسلسل گشت لگا رہے تھے۔ اندر یقیناً ان کی میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ ڈی کے نے بشر کو بلڈنگ کے پیچھے راستے سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بش پہلے ہی اس بلڈنگ کے سیکیورٹی سسٹم کو بند کر چکا تھا۔ جیسے ہی بشر نے ڈی کے کا بتایا راستہ طے کیا تو اس کے جانے کے بعد ڈی کے نے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلڈنگ کے آگے موجود پہرے داروں کو شوٹ کیا تھا۔ ان کو شوٹ کر کے وہ تیزی سے بلڈنگ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر موجود پہرے دار کو جیسے ہی ڈی کے نے شوٹ کیا تو اندر کے 2 لوگ فوراً الرٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ کوئی شور مچاتے یا اس کو شوٹ کرتے اس سے پہلے ہی بشر جو بلڈنگ میں پچھلے راستے سے گھس چکا تھا اس نے ان دونوں کو شوٹ کر دیا۔ وہ باہر کے سبھی لوگوں کو مار چکے تھے، اب باری اندر کی تھی۔ اسی طرح وہ دونوں محض آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں اس جگہ پر مکمل اپنا قبضہ کر چکے تھے۔ وہ دونوں جب روم میں داخل ہوئے تو ان دونوں پر سب سے پہلی نظر حسن کی پڑی۔ ان کو روم میں داخل ہوتا دیکھ اس نے اپنی گن نکالنی چاہی تھی، مگر بشر اس کو کوئی بھی موقع دیے بغیر حسن کو شوٹ کر چکا تھا۔ لیکن ایک بات جو اس کا غصہ مزید بڑھا گئی تھی وہ یہاں عباس کی غیر موجودگی تھی، کیونکہ یہاں میٹنگ میں عباس کی جگہ سلطان موجود تھا۔ ڈی کے کو یہاں موجود دیکھ کر سلطان یکدم گھبرا گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے سخت انتظامات کے باوجود بھی وہ یہاں گھس آیا تھا۔ کیا ہوا؟ چونکے کہ مجھے کیسے خبر ہوئی تمہاری یہاں موجودگی کی؟ سلطان کے چہرے پر حیرانی اور ڈر دیکھ کر دراب مسکرا کر بولا تھا۔ سلطان اس وقت بہت ڈرا ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ اب صرف ایک وہی زندہ بچا ہوا تھا۔ سلطان نے آج سوچا تھا کہ وہ خود ہی ڈیل کرے گا، کیونکہ عباس ہر بار غلطی کر جاتا تھا، مگر آج وہ خود ڈی کے کی گرفت میں تھا۔ دراب نے بشر کو اشارہ کیا تھا، جس پر بشر نے سلطان کے سر پر وار کیا۔ دراب کو اسٹڈی میں نہ پا کر اب ابیہا کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہاں سے نکل کر اس نے دراب کو ہر جگہ تلاش کیا، مگر وہ اس کو کہیں بھی نہیں ملا تھا۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے اس پہر دراب کہاں جا سکتا ہے، بلکہ اب تو صبح ہونے میں بھی کم وقت بچا تھا۔ دراب کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ وہ سیڑھیوں پر پریشانی سے بیٹھی اپنی سوچوں میں دراب سے مخاطب تھی۔ سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے اس کو بہت دیر ہو گئی تھی کہ اچانک اس کو کچھ آوازیں سنائی دی تھی۔ یہ آواز اس کو لاؤنج سے سنائی دی۔ دراب! وہ خوشی سے سیڑھیوں سے اٹھی اور لاؤنج کی طرف دوڑی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ دراب ہوگا، مگر وہ اپنی خوشی میں اور پریشانی میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ ابھی لاؤنج سے ہی واپس آئی تھی۔ دراب آپ یہاں ہیں اور میں ابیہا لاؤنج میں داخل ہوتے ہی بولی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ دراب نہیں، تمہارے سر عباس۔ اس کو ساکت کھڑا دیکھ کر عباس کمینی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیسی ہو صبا؟ اوہ سوری، صبا نہیں، ابیہا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر ابیہا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم نے مجھے یاد تو ضرور کیا ہوگا۔ اس کے چہرے پر ڈر دیکھ کر عباس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ عباس اس کی طرف آہستہ آہستہ سے بڑھ رہا تھا۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ ابیہا نے اپنے قدم پیچھے کی طرف کیے تھے۔ اگر دراب اس کو عباس اور سلطان کے بارے میں کچھ نہ بتاتا تو وہ اس کی یہاں موجودگی سے حیران ہوتی، مگر اس وقت وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کو یکدم سے عباس کی اس دن مرڈر والی بات یاد آئی تھی۔ اس نے کتنی بے رحمی سے اس آدمی کا قتل کیا تھا۔ اس کو اب اپنی جان خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ نہ ڈرو میری جان، میں تمہیں ماروں گا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر عباس مسکراتا ہوا بولا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنا چاہا، مگر ابیہا اس کا ارادہ بھانپ کر تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ ڈر خوف سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔
اس کے بھاگنے پر عباس بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ ابیہا سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے روم میں پہنچنا چاہتی تھی، مگر عباس نے اتنی ہی تیزی سے اس کو پکڑ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، عباس اس کے منہ پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر چکا تھا۔ وہ اپنا کام کر کے اب تیزی سے گھر کی طرف ڈرائیو کر رہا تھا۔ عباس کی وہاں غیر موجودگی سے اس کو ابیہا کی فکر ہوئی تھی۔ ویسے تو اس نے اپنے اس گھر میں سخت انتظامات کر رکھے تھے، مگر پھر بھی اس کو کسی پر اتنا بھروسہ نہیں تھا۔ جب تک وہ ابیہا کو صحیح سلامت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتا، اس کو سکون نہیں ملنے والا تھا۔ صبح ہونے ہی والی تھی۔ اس کو یہ بات بھی پریشان کر رہی تھی کہ اگر ابیہا اس بیچ اٹھ گئی ہوگی تو اس کو اس کی غیر موجودگی سے کتنی پریشانی ہو گئی ہوگی۔ اس کو بس جلد سے جلد گھر جانا تھا، اپنی ابیہا کے پاس۔ اس کی کار جیسے ہی پورچ میں داخل ہوئی تو وہ تیزی سے کار کا دروازہ کھولتا اندر کی طرف بھاگا تھا۔ باہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، مطلب اس کے پیچھے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے روم میں آیا، مگر اپنا کمرہ خالی دیکھ کر اس کی پریشانی بڑھی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گھر کے ایک ایک جگہ پر اس کو تلاش کر رہا تھا، مگر اس کو ابیہا کہیں نہیں مل رہی تھی۔ ابیہا! اس نے بہت تیز آواز میں اس کو پکارا تھا، جبھی اس کی نظر نیچے پڑے دوپٹے پر پڑی تھی۔ دوراب نے جھک کر اس کو زمین سے اٹھایا۔ عباس، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو پل میں سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ اس کو جس بات کا ڈر لگ رہا تھا وہی ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو ہی آگ لگا دیتا۔ اس کی ابیہا کو ہاتھ لگانے والے کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی۔ دوراب کی آنکھوں میں اس وقت خون اتر آیا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس نے ابیہا کے دوپٹے پر اپنی پکڑ سخت کی تھی۔ وہ یکدم سے اٹھا اور تیزی سے باہر نکلا۔ عشل کی صبح جب آنکھ کھلی تو اس نے گردن موڑ کر برابر میں دیکھا، مگر عمر کی بیڈ پر غیر موجودگی سے وہ یکدم سے اٹھ بیٹھی۔ رات حسن کے فون کے بعد عمر کے کمرے کے پاس وہ گئی تو اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ عشل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عمر سے کس طرح بات کرے۔ عشل کو روم میں دیکھ کر وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر روم سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ اس کی بے رخی پر عشل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آج اس نے عمر کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر اس کے پاس آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ عمر تو واپس نہیں آیا، مگر اس کو نیند ضرور آ گئی تھی، اور کچھ دیر بعد عشل اس کا انتظار کرتی کرتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اور اب بھی وہ روم میں موجود نہیں تھا، مطلب وہ رات بھر لاؤنج میں رہا تھا۔ لگتا ہے بہت ہی سخت خفا ہے۔ عشل بیڈ سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ عمر کو منانے کا تھا۔ عمر لاؤنج میں جب نہ ملا تو وہ کچن میں آئی تو وہ اس کو کچن میں کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ شاید وہ اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ ارے عمر، تم چائے کیوں بنا رہے ہو؟ مجھ سے کہہ دیتے۔ عمر کو کام کرتا دیکھ عشل کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ تم سو رہی تھی تو مجھے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں لگا۔ عمر اپنے کپ میں چائے ڈالتا اس کی طرف پلٹا تھا۔ عمر، تم مجھ سے ناراض ہو؟ عشل نے اس کے قریب ہو کر اس کا بازو تھاما تھا۔ نہیں۔ عمر اس کی بات کا صرف ایک لفظ میں جواب دیتا اپنا کپ لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ انداز ناراضگی والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عشل کس بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن وہ اس کو تھوڑا پریشان کرنا چاہتا تھا۔ اس کا انداز محسوس کر کے عشل سمجھ گئی تھی کہ وہ اب بھی ناراض ہے۔ اگر وہ کچن سے جاتے عمر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ لیتی تو وہ اس کا مذاق سمجھ جاتی۔ عمر پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو، تم نہیں جانتے تمہاری یہ ناراضگی میری جان لے رہی ہے۔ عمر جو ابھی روم میں داخل ہی ہوا تھا کہ عشل نے پیچھے سے آ کر اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھ دیا تھا۔ اس کی اس ادا پر عمر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ عشل ہٹو، میری چائے گر جائے گی۔ عمر نے ابھی بھی اسی انداز میں کہا۔ نہیں، جب تک تم یہ نہیں بولو گے کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو میں تب تک نہیں ہٹوں گی۔ عشل ضدی لہجے میں بولی اور اپنی پکڑ اور مضبوط کی تھی۔ کہہ تو رہا ہوں نہیں ہوں میں ناراض، اب ہٹو۔ عمر نے اس کو پھر بولا، مگر جب وہ نہیں ہٹی تو عمر نے اپنے قدم بڑھائے اور پاس ٹیبل پر چائے کا گرم کپ رکھا تھا، جبکہ اس دوران عشل نے اس کو چھوڑا نہیں تھا۔ اب بتاؤ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں؟ عمر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے سامنے کرتا ہوا بولا، کیونکہ کل سے تم نے نہ مجھ سے بات کی اور نہ ہی مجھے پیار کیا ہے۔ عشل جلدی جلدی میں بول تو گئی تھی، مگر جب احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی بول دیا ہے تو اپنا لب دانتوں میں دبا لیا۔ ایک نظر عمر کو دیکھا جو مسکراتا ہوا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا جی، تو تمہیں میرا پیار چاہیے، بس اتنی سی بات ہے، پہلے بولتی نا، میں تو ہر وقت تمہیں پیار کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ اس کی بات پر عمر نے کمر سے پکڑ کر عشل کو اپنے قریب کیا۔ نہیں، وہ میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو
اس کی بات پر اشل سے جیسے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کیا مطلب تھا تمہارا پھر؟ عمر اس کے بالوں میں منہ دیے خمار آلود لہجے میں بولا۔ عمر تمہاری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر اشل بمشکل بول پائی تھی۔ ہونے دو۔ اس نے جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے کر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا عمر کی نظر اپنے فون پر پڑی۔ بشر کا میسج دیکھ کر اس کا دھیان موبائل کی طرف کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے موبائل کو اٹھا کر میسج پڑھا تھا۔ جوں جوں وہ پڑھ رہا تھا اس کی آنکھیں اتنی ہی کھلتی جا رہی تھیں۔ کیا بات ہے عمر؟ تم اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اشل اٹھ بیٹھی تھی۔ جلدی اپنے کپڑے چینج کرو، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ عمر فوراً بیڈ سے اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے عمر؟ اشل اس کے لہجے میں پریشانی محسوس کر سکتی تھی۔ ابیہا کا کڈنیپ ہو گیا ہے، ہمیں ابھی چلنا ہے۔ کیا؟ ابیہا کا کڈنیپ؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور تم کیسے جانتے ہو ابیہا کے بارے میں؟ کس نے بتایا تمہیں؟ اشل نے ایک ساتھ کئی سوال اس سے کر ڈالے تھے۔ اس کو ابیہا کی فکر کے ساتھ ساتھ حیرانی بھی ہوئی تھی، آخر اس کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے سوال پر عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور گہرا سانس خارج کیا۔ اب کوئی راستہ نہیں تھا، اس کو اشل کو سب بتانا ہی تھا۔ اس نے بھاری ہوتی اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولا تھا۔ اپنا سر وہ گھومتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یکدم سے اس کو اپنے سر کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھی درد کا احساس ہوا۔ پہلے تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر جب نیند کا نشہ کم ہوا تو دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ اچانک اس کو سب یاد آتا چلا گیا۔ اب اس کی نیند یکدم سے غائب ہوئی تھی۔ اس نے خود کا جائزہ لیا تو خود کو ایک کرسی پر بندھا پایا تھا، جبکہ جس کمرے میں وہ تھی وہ بالکل خالی تھا۔ اس کے ہاتھ کرسی پر سختی سے بندھے ہوئے تھے، جس وجہ سے اس کو اپنے ہاتھوں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ دوراب! اس کے ہونٹوں نے بے آواز اس کو پکارا تھا اور ایک آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا۔ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ اس ڈی کے مطلب اپنے شوہر کی وجہ سے۔ تبھی عباس روم میں داخل ہوا۔ سچ میں اس وقت مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی دوراب کو سوچ رہی تھی کہ جبھی اس آواز پر ابیہا نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے کھڑا عباس اس کو مذاق اڑاتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہیں، کیا بیوقوف بنایا تھا تم نے اپنے شوہر کا۔ یہاں تم نام بدل کر رہتی، وہاں وہ بیچارہ تمہیں تلاش کرتا رہتا۔ عباس آج بہت خوش تھا۔ اس کے دشمن کی کمزوری جو اس کے پاس موجود تھی، ڈی کے کی وجہ سے آج تک اس کو جتنے بھی نقصان ہوئے تھے، وہ اب اس کا پورا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم یوں ہی تو میری پہلی پسند بنی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارا سودا کرنے سے پہلے تمہیں تھوڑا استعمال کروں گا، مگر عباس شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ مگر تم میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی، لیکن اب پھر سے تم میری قید میں ہو، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ آخر تم میرے دشمن کی بیوی جو ہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ پھر سے مسکرایا تھا، جبکہ ابیہا کو اس کی آنکھیں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم نے جو کیا ہے نا، اس کا تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے۔ جب دوراب یہاں آ جائے گا تب تمہیں اپنی غلطی کا اندازہ ہوگا۔ جب دوراب تم سے تمہاری سانسیں چھین لیں گے تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اس کی بات پر ابیہا پوری جان سے سلگ اٹھی تھی۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر عباس ہنسا تھا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اس خالی کمرے میں اس کی آواز پوری طرح گونج رہی تھی، جبکہ ابیہا نفرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہنس لو، شاید تمہارے پاس یہ چند ہی گھنٹے بچے ہیں ہنسنے کے لیے۔ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جو وہ بے خوف بول رہی تھی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اس کی بات سن کر عباس نے ایک زوردار تھپڑ ابیہا کے گال پر مارا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ اس کے ہونٹ سے خون نکل آیا۔ درد کی شدت سے ابیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری قید میں رہ کر تمہاری اتنی زبان چل رہی ہے؟ اگر اپنی بہتری چاہتی ہو تو خاموش رہو، ورنہ تمہارے ساتھ جو ہوگا نا، اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ اس نے سختی سے ابیہا کا منہ اپنی پکڑ میں لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور اس کے الفاظ سن کر ابیہا کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ عباس نے اور کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی پاکٹ میں پڑا موبائل بجا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ابیہا کا چہرہ آزاد کیا اور فون نکال کر کال پک کی۔ سلطان کی کال تھی۔ جی ڈیڈ، کیسی رہی آپ کی ڈیل؟ کال پک کرتا وہ بولا، مگر دوسری سائڈ کی بات سن کر وہ حیران کھڑا رہ گیا تھا۔ جی ڈیڈ، ہو گئی آپ کی ڈیل اور میٹنگ کیسی رہی؟ آئے ریپیٹ ہو گیا۔ دوراب نے ایک نظر رسی میں جکڑے سلطان کو دیکھا تھا، جبکہ اپنے ڈیڈ کی جگہ ڈی کے کی آواز سن کر سلطان حیران کھڑا رہ گیا تھا۔ کل کی ڈیل وہی کرنے والا تھا، مگر سلطان نے خود جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ عباس نے سوچا تھا
کہ دوراب ضرور اس کے ڈیل کا سن کر ان لوگوں کے پیچھے جائے گا، اور ایسا بھی ہوا تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ابیہا کو کڈنیپ کر لیا تھا، مگر وہ اپنی خوشی میں اس قدر خوش تھا کہ اپنے باپ کے بارے میں بھول ہی گیا تھا۔ تم یہ بھول رہے ہو ڈی کے کہ تمہاری بیوی اس وقت میری قید میں ہے۔ اگر میرے ڈیڈ کو کچھ بھی ہوا نا تو تم اپنی بیوی کو بھول جانا۔ عباس اپنی حالت پر قابو پاتا ہوا بولا، یہی بات میں تمہیں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اگر میری ابیہا کو ذرا بھی چوٹ آئی نا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنے باپ کو دور اپنی شکل تک بھی پہچاننے سے انکار کرو گے۔ دوراب کا لہجہ سخت تھا۔ بات کرتے وقت ساتھ ساتھ اس نے بشر کو نمبر ٹریس کرنے کا اشارہ کیا۔ چند منٹ بعد اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد دوراب نے فون کٹ کر دیا تھا۔ اس نے صرف عباس کی لوکیشن کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اس کو کال کی تھی۔ یہ تم بالکل اچھا نہیں کر رہے ہو ڈی کے، تم پچھتاؤ گے۔ سلطان اس کی قید میں ہونے کے باوجود بھی اس پر دھاڑا تھا۔ پچھتاؤ گے تو تم، ویسے بھی تمہاری طرف تو میرے بہت پرانے حساب ہیں، میں چاہوں تو اس وقت سارے حساب برابر کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں تم دونوں باپ بیٹے کو ایک ساتھ مرتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، جبھی مجھے سکون ملے گا۔ دوراب سلطان کی پیشانی پر اپنی گن رکھتا ہوا سخت لہجے میں بول رہا تھا، آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ پاس کھڑا بشر اس کی حالت بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کو کڈنیپ کیا ہوا ہے اور وہ خود پر کس طرح ضبط کیے ہوئے کھڑا ہے، یہ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ کون سے پرانے حساب؟ اس کی بات پر سلطان ایک پل کو حیران ہوا تھا۔ جہاں تک اس کو یاد تھا ان لوگوں نے صرف ابھی تک اس کے دوست کی ماں کو ہی مارا تھا، تو وہ کس پرانے حساب کی بات کر رہا تھا؟ بہت جلدی بھول گئے تم سلطان، جبکہ میں تو تم لوگوں سے صرف اسی کا بدلہ لینے کی وجہ سے پیچھے پڑا ہوں۔ اس کی بات پر ابھی بھی سلطان کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ چلو تمہاری حیرانگی بھی ختم کر دیتا ہوں، داؤد خان تو یاد ہی ہوگا تمہیں، اسی کا بیٹا ہوں میں، دوراب خان۔ اس کی بات پر سلطان پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگا۔ اس دن اس کو لگا تھا کہ اس نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو ختم کر دیا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ دوراب خان کو وہاں حیران چھوڑتا بشر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا وہ باہر نکلا تھا۔ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ عباس نے ابیہا کو کہاں رکھا ہوا ہے، بس اب اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچنا تھا، اور اس کو بس جلد سے جلد اپنی ابیہا کے پاس جانا تھا، اور اس کو اپنی ابیہا کے پاس جانے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ نہ جانے کب سے نماز پر بیٹھی ابیہا کے لیے خیریت کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس وقت آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس وقت اس کو ابیہا کے لیے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ابیہا کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ اس کا تو ابیہا کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب سے عمر نے اس کو عباس اور حسن کے بارے میں سب سچ بتایا تھا کہ وہ لوگ کس قدر خطرناک لوگ ہیں، بس تب سے ہی اس کی ابیہا کے لیے فکر مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح ابیہا کے پاس چلی جائے۔ اس کو حسن کے بارے میں جان کر حیرانی ہوئی تھی کہ کن لوگوں کے بیچ وہ کام کرتی آ رہی تھی، اور حسن اس کو تو وہ اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر عمر سے اس کی موت کے بارے میں سن کر اس کو ایک سکون سا ملا تھا۔ آخر اس کو تو سزا ملنی ہی تھی نا، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی وہ زندگی خراب کر چکا تھا عباس کے ساتھ مل کر۔ ایشل تم خود کو اتنا پریشان مت کرو، دوراب ابیہا کو واپس لے آئے گا، میں جانتا ہوں وہ لوگ ابیہا کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ عمر کب سے بیٹھا مسلسل اس کو روتا دیکھ رہا تھا، اس سے ایشل کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ پریشان تو وہ بھی تھا ابیہا کے لیے، مگر جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ سلطان دوراب کی قید میں ہے تو اس کو یقین ہو گیا تھا کہ دوراب کو اب ابیہا تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں کیوں نہ پریشان ہوں، آخر ابیہا کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو بھی ختم کر لوں گی، ویسے بھی میں اس دنیا میں اکیلا رہ کر کیا کروں گی۔ ایشل تلخی سے بول رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ سے عمر کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کس طرح ضبط کیے ہوئے بیٹھا تھا بس وہی جانتا تھا۔ اور میں تمہاری دنیا میں کہاں آتا ہوں؟ کیا میں نہیں ہوں تمہارا کچھ؟ عمر کو بہت دکھ ہوا تھا ایشل کی بات سن کر، کتنا بدگمان ہو گئی تھی وہ اس سے صرف ایک ہی دن میں۔ عمر تم ہی میری دنیا تھے، سب کچھ تم تھے میرا، لیکن تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، دھوکے میں رکھا مجھے ہر وقت، اور آج تم خود وجہ ہو میری اس دنیا سے نکلنے کی۔ ایشل اس کی بات کا جواب دے کر نماز سے اٹھی تھی، جبکہ بولتے بولتے اس کا گلا روندھ گیا تھا، آنکھوں میں پانی پھر سے بھر آیا تھا۔ کتنا جھوٹ بولا تھا عمر نے اس سے، یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں کی موت کے بارے میں بھی اس سے جھوٹ بولا تھا، اور وہ اس کی ہر بات پر بھروسہ کرتی آ رہی تھی۔ وہ اپنی دوست کے لیے کتنا پریشان رہتی تھی۔ اس کے سامنے اس نے کبھی بھی اس کو خبر نہیں ہونے دی تھی کہ ابیہا کے بارے میں۔ ایشل کو ان سب باتوں نے بہت دکھ پہنچایا تھا۔
इशल, मैं तुमसे ये बातें बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहता था, बस मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। जब तक अबीहा और दुराब के बीच सब ठीक नहीं हो जाता, बस उसके बाद मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था। और जब सही हो गया मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, लेकिन अम्मी के इंतकाल के बाद इतना टूट गया था कि मैं सब बातें ही भूल गया। इशल, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे ये सब छुपाना नहीं चाहता था। उमर आहिस्ता से चलता उसके करीब आया, पर उसके दोनों हाथों को थाम कर अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा था। नहीं उमर, तुम तो आज भी नहीं बताते अगर अबीहा के साथ ये सब ना हुआ होता, क्योंकि अगर तुम्हें बताना होता ना तो तुम मुझे पहले दिन ही सब हकीकत से आगाह कर देते, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इशल को उसकी बातों पर यकीन तो आ रहा था, क्योंकि वो उसकी आंखों में सच्चाई देख सकती थी, लेकिन वो अपने दिल का क्या करती जो बुरी तरह से टूटा था। मैं जानता हूँ इशल, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया है, लेकिन तुम यकीन करना नहीं चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तब तक अपनी बात का यकीन दिलाता रहूँगा जब तक तुम यकीन नहीं कर लेती। उमर उसके आंसुओं से भरी आंखों में देख कर बोला और उसके हाथों से अपने लबों से नरमी से छूता रूम से बाहर निकल गया। इशल भीगी आंखों से उसको जाता देखती रही। जब से उसने दुराब से बात की थी, उसके बाद से उसका गुस्से से बुरा हाल था। वो उससे बात करने के बाद गुस्से से बाहर निकला और लोगों को अलर्ट किया था। उसको रह रह कर खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। बाहर सब देखने के बाद वो फिर से अंदर आया। क्या हुआ, पता चल गया ना कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अबीहा उसकी बात सुन चुकी थी और उसको ये समझने में देर नहीं लगी थी कि वो कॉल किसी और की नहीं, दुराब की थी, उसके दुराब की। पता तो उसको भी चल जाएगा जब वो तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा। मैं अपने डैड को किसी भी तरह उससे आज़ाद करवा लूँगा। अब्बास ने सख्ती से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। तकलीफ से अबीहा की चीख निकल गई। तुम कुछ नहीं कर सकोगी, देख लेना। बहुत ज़बान चल रही है ना तेरी, ये ज़बान अब बंद करनी ही पड़ेगी। उसको अभी आज़ाद करो अगर तुम अपने बाप की ज़बान चलते हुए देखना चाहते हो। वो अभी भी अबीहा के बाल सख्ती से पकड़े हुए था जब उसको अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। अब्बास उसके बाल एक झटके में आज़ाद करके फ़ौरन मुड़ा था, मगर दुराब को अपने सामने देखकर वो खड़ा का खड़ा ही रह गया था। दुराब उसके बाप के सर पर गन तान कर खड़ा था। अब्बास को यकीन नहीं आया था कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बाद भी वो यहाँ खड़ा था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो पहले तुम्हें मेरे डैड को छोड़ना होगा। अब्बास ने भी अपनी गन अब अबीहा की तरफ की थी। उसके मुड़ने पर दुराब के सामने अबीहा का चेहरा आया था। उसका चेहरा देखकर दुराब की गुस्से से रगें तन गई थी। अबीहा के होंठ से निकला खून अब सूख चुका था, जबकि आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। अबीहा की हालत देखकर दुराब का दिल किया कि वो उन दोनों को एक ही झटके में ख़त्म कर दे, मगर इससे अबीहा की जान को खतरा था, इसीलिए वो जब्त किए खड़ा था। दुराब, आप आ गए? उसको देखकर अबीहा की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। देखो, तुम्हारी बीवी भी तड़प रही है तुम्हारे पास आने के लिए, जल्दी मानो मेरी बात। अब्बास उसको जलाने के लिए मुस्कुराया था। इतनी भी क्या जल्दी है, तुम अपना काम आराम से। उमर पीछे से अब्बास के सर पर अपनी गन रखता हुआ बोला था। उमर की बात पर अब दुराब मुस्कुराया। उसके इशारा करने पर उमर एक हाथ से अबीहा के हाथों की रस्सी को खोलता उसे आज़ाद करने लगा। उसका ध्यान अब मुकम्मल अबीहा की तरफ था, जिसका फ़ायदा उठाकर अब्बास ने लात मारकर उमर की गन को गिराया था। उसकी हरकत पर उमर फ़ौरन अलर्ट हुआ था। उसने अब्बास के हाथ से गन लेनी चाहिए। दुराब उनको लड़ता देखकर सुल्तान को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ा था, मगर उस दौरान गोली की आवाज़ से अबीहा की चीख निकल गई थी। दुराब के इशारे पर उमर ने अबीहा के बंधे हाथों को, ये एक तो रिपीट होता रहता है, तो अब्बा एक सेकेंड। उमर ने उसको खुद पर हमला करते देख उसके एक ज़ोरदार मुक्का पेट पर मारा था। उसके मारने पर अब्बास ने जवाबी हमला उस पर करना चाहा, मगर उमर ने उसका हाथ हवा में ही थाम लिया था। अब दोनों आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे। उमर अब्बास के हाथ से गन छीनने की कोशिश कर रहा था, मगर अब्बास उसकी कोशिश को बार बार नाकाम बना रहा था। इस दौरान अबीहा खुद को रस्सी से आज़ाद कराती एक कोने में खड़ी उन दोनों को देख रही थी। उसका दिल इस वक्त बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। उन दोनों को मुसलसल लड़ता देख दुराब सुल्तान को वहाँ छोड़कर उन दोनों के पास बढ़ा था। उमर जो अब्बास से गन छीन रहा था, यकदम से ट्रिगर दबा। गोली चलने के साथ साथ अबीहा की चीख की आवाज़ भी फिज़ा में गूंजी। दुराब के साथ साथ अब्बास और उमर ने एक साथ मुड़कर देखा। गन का रुख सामने की तरफ था और उसका निशाना सुल्तान बना था। गोली सीधा उसके सीने में लगी थी। डैड! अब्बास खुद को उमर की पकड़ से आज़ाद कराता तेज़ी से ज़मीन पर पड़े अपने बाप के वजूद की तरफ बढ़ा था। डैड! डैड! आंखें खोलें डैड!
अब्बास ज़मीन पर बैठा अपने बाप के बेजान होते वजूद को देखकर पुकार रहा था। दुराब ने एक नज़र सुल्तान और अब्बास पर डालकर सामने डरी सहमी खड़ी अबीहा को देखा। वो तेज़ी से उसके पास गया और उसको अपने सीने से लगाकर सख्ती से उसको खुद में भींचा। खुद को दुराब की बाहों में महसूस करके अबीहा का डर पल में दूर हुआ था। एक सुकून सा उसको अपने पूरे जिस्म में उतरता महसूस हुआ। तुमने मेरे बाप को मारा है, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब्बास सुर्ख आंखें लिए तेज़ी से उन दोनों की तरफ बढ़ा। हाथ में उसके अभी भी गन मौजूद थी। अबीहा ने डर से अपनी आंखें बंद करके दुराब के सीने में अपना मुंह छुपाया था। इससे पहले कि वो उन दोनों पर गोली चलाता, उमर ने फिर से पीछे से आकर उसको पकड़ा और एक झटके में उसकी गन दूर फेंकी थी। उमर, तुम अबीहा को लेकर जाओ, मैं इसको देख लूँगा, मेरे कुछ हिसाब बाकी हैं इस पर। दुराब ने एक नज़र उसकी पकड़ में मचलते अब्बास को देखा और उमर से मुखातिब हुआ था। अब अब्बास दुराब की पकड़ में था। उमर ने डरी हुई अबीहा को अपने साथ आने का इशारा किया। वो तो जाने से इनकार कर रही थी। वो कैसे यहाँ अपने दुराब को खतरे में छोड़कर जा सकती थी? उसको अपने दुराब के बगैर यहाँ से नहीं जाना था। अबीहा जाओ यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। वो वहीं पर खड़ी अबीहा को देखकर गुस्से से बोला था। ना चाहते हुए भी उसको उमर के साथ जाना पड़ा। उमर उसको अपने साथ लिए कार की तरफ बढ़ा था। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि दुराब उसको खतरनाक मौत देने वाला था। आखिर उसने अबीहा को चोट पहुंचाने की गलती जो की थी। वो दोनों कार में बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे जब वो उनको आता हुआ दिखाई दिया। उसकी शर्ट पर जगह जगह लगा खून इस बात का सबूत था कि उसने कितनी बेदर्दी से अब्बास को ख़त्म किया था। दुराब के कार में बैठते ही उमर ने कार जल्दी से स्टार्ट की थी। उन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती थी। दुराब नहीं चाहता था कि उन पर कोई शक करे क्योंकि अब वो अब्बास और सुल्तान के साथ साथ डीके को भी वहीं ख़त्म करके आ चुका था। वजह उसका अब बदला जो पूरा हो गया था। सिर्फ उन लोगों को ख़त्म करने के लिए वो डीके बना था। वो दोनों ख़त्म तो डीके नाम भी ख़त्म। वो लाउंज में बस इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसके होंठों पर बस उन तीनों के लिए दुआ थी। वो कभी तो बैठ जाती तो कभी फिर से इधर उधर टहलने लगती। इस वक्त उसके हर अंदाज से परेशानी बेचैनी झलक रही थी। जब से उमर दुराब घर से गए थे बस तब से उसकी यही हालत हो रही थी। किसी भी पल उसको चैन नहीं मिल रहा था। वो ये तो नहीं जानती थी कि वो लोग कितने ख़तरनाक हैं, लेकिन दुराब और उमर जिस तैयारी से यहाँ से गए थे उसको इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग बहुत ही ख़तरनाक भी हो सकते हैं। उसको उन तीनों की जान की फ़िक्र हो रही थी और उमर उसका ख्याल तो बार बार उसको परेशान कर रहा था। उसको जाने से पहले उमर की बातें याद आ रही थीं, किस तरह वो उससे माफ़ी मांग रहा था। और एक वो थी जिसने उसका एक लफ्ज़ भी सुनना गवारा नहीं समझा था और अब खड़ी अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। काश वो उसकी बात सुन लेती। काश। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी भी तरह उमर के पास चली जाए और उसको बोले कि वो उससे नाराज़ नहीं है। वो उससे कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती। बस गुस्सा था जो अब वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गया था। अगर उमर को कुछ हो गया तो अगर वो अब वापस ना आया तो नहीं, मेरे उमर को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इशल परेशानी से सोफे से उठी और बाहर लॉन की तरफ आई थी। अभी वो लॉन में आकर खड़ी ही हुई थी कि उसको पोर्च में कार रुकती दिखाई दी। उसकी नज़रें बस कार पर ही जम कर रह गई थी। दिल की धड़कन एकदम तेज़ हुई थी जब भी वो तीनों कार से एक साथ बाहर निकले थे। उन तीनों को साथ में और सही सलामत देखकर इशल की आंखें नम हुई थी। वो दौड़ती हुई उन तक पहुंची और अबीहा को जल्दी से अपने सीने से लगाया। अल्लाह का शुक्र है अबीहा, तुम ठीक हो, बल्कि तुम तीनों को सलामत देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है मैं बता नहीं सकती। इशल अबीहा से अलग होती हुई बोली जबकि आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जबकि अबीहा उसको हैरानी से देख रही थी। इशल, तुम यहाँ कैसे और तुम्हें कैसे पता ये सब? अबीहा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली थी जबकि उसकी बात पर इशल ने सामने खड़े दुराब और उमर की तरफ देखा था। तुम अंदर चलो अबीहा, अंदर चलकर बात करते हैं। दुराब आगे बढ़ा और अबीहा को बाजू से पकड़कर अंदर की तरफ चलने लगा। उन दोनों के पीछे उमर और इशल भी अंदर गए थे। अब बस एक अबीहा ही बची थी। ज़बान को क्या हो गया? अब बस एक अबीहा ही बची थी सब जानने से, और अब उमर जानता था ये सब उसको ही बताना होगा क्योंकि दुराब पहले ही मना कर चुका था। ये कहकर शादी उसने की है तो सच भी उसी को बताना होगा और अब उसको ही सब अबीहा को बताना था। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो अबीहा उसको कमरे में कहीं नज़र नहीं आई थी। अब ये कहाँ गई? वो कमरे के बीचों बीच खड़ा ये सोच ही रहा था कि जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। दुराब ने गर्दन मोड़ कर देखा तो अबीहा तौलिए से बाल खुश करती वॉशरूम से निकली।
وہ دوراب کو نظر انداز کرتی ڈریسنگ کی طرف بڑھی تھی۔ دوراب کچھ دیر تو اس کو یوں ہی بال سلجھاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ آئینے میں اس کو اپنے قریب دیکھ کر ابیحا کے ایک پل کے لیے ہاتھ رکے تھے، مگر وہ پھر سے اس کو نظر انداز کرتی اپنے کام میں لگی رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہٹتی، دوراب نے پیچھے سے اس کو اپنے حصار میں لیا۔ کب سے دیکھ رہا ہوں تم مجھے اگنور کر رہی ہو، جبکہ تم یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے جب تم ایسے کرتی ہو۔ دوراب اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کے لب ابیحا کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ پلیز دوراب، مجھے پریشان نہ کریں، ابیحا اس کے حصار سے نکلتی ہوئی ناراضگی سے بولی تھی، جبکہ ابیحا کی یہ حرکت دوراب کو بالکل اچھی نہیں لگی۔ یہ کیا حرکت ہے ابیحا؟ فوراً یہاں واپس آؤ، دوراب اس سے سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس وقت وہ صرف اس کو دیکھنا چاہتا تھا، صرف اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ کل سے اب تک وہ کتنا تڑپا تھا اس کو دیکھنے کے لیے۔ میں آپ سے سخت خفا ہوں، اسی لیے اب میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، وہ ایک قدم اور دور ہوتی ہوئی بولی۔ اس نے آج تک اس سے اتنی بڑی بات چھپا رکھی تھی، بلکہ اس نے ہی نہیں، اشل اور عمر نے بھی۔ وہ ان تینوں سے ناراض تھی۔ یار پاس آؤ گی تبھی تو تمہاری یہ ناراضگی ختم کر پاؤں گا، اسی لیے فوراً سے یہاں آ جاؤ۔ دوراب انگلی کے اشارے سے اس کو اپنے قریب بلا رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں آنا ہے، بلکہ میں اب آپ سے بہت دن تک ناراض رہنے والی ہوں۔ ابیحا اپنی بات کہہ کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ دوراب نے کمر سے پکڑ کر اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ تمہیں میری بات ایک بار میں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ دوراب نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اب اس کے چہرے اور لہجے میں بالکل سختی نہیں تھی۔ اور آپ نے بھی تو مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا رکھی تھی، مجھے کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا آپ نے؟ ابیحا اس کے شرٹ کے بٹنز کو دیکھتی نرم لہجے میں بولی تھی۔ اب تو وہ اس سے ناراض بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ یار بتایا تو تھا تمہیں کہ مجھے بھی ابھی کچھ وقت پہلے ہی معلوم ہوا ہے، اور میں پہلے یہ چاہتا تھا کہ عمر پہلے اشل کو سب سچ بتا دے، پھر اس کے بعد میں تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ دوراب کی بات سن کر ابیحا نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یار یہ ناراضگی ختم کرو، اس وقت میں تمہارے چہرے پر اپنے لیے ناراضگی نہیں صرف محبت دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہاری خوشبو کو اپنے اندر اتارنا چاہتا ہوں۔ دوراب اس کے بالوں میں اپنا منہ دیے خمار آلود لہجے میں بول رہا تھا۔ پتہ ہے دوراب، میں کتنا ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ میں اب آپ کو کبھی جو ہو گیا ہے اس کو بھول جاؤ۔ ابیحا اب سے کوئی ایسا لمحہ نہیں آئے گا جب تمہیں لگے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی۔ دوراب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کو مزید بولنے سے روکا تھا۔ اس کی بات سن کر ابیحا نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ دوراب مسکرایا اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ابیحا نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کو اس بات کا یقین تھا اب ان کی زندگی اور خوبصورت ہونے والی ہے۔ عمر، تمہارا کام کب تک ختم ہوگا؟ اشل صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھے عمر سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ بہت دیر سے اس سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی، کوشش کر رہی تھی، مگر مسلسل کام کرتا دیکھ کر وہ بول پڑی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا اس واقعے کو۔ ان دونوں نے مل کر ابیحا کی ناراضگی ختم کر دی تھی۔ ویسے بھی وہ تو پہلے سے ہی عمر کو اشل کے لیے پسند کرتی تھی، اور اب تو اس کی دلی خواہش پوری ہوئی تھی، اسی لیے وہ زیادہ وقت تک ان دونوں سے ناراض نہیں رہ سکی تھی۔ بس وہ اشل سے تھوڑا زیادہ ناراض ہوئی تھی کیونکہ وہ اس کے لیے خاص تھی اور اشل نے اس سے اپنی شادی کی بات چھپائی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ وقت تک ناراض نہیں رہ سکتا۔ ابیحا بھی اس سے زیادہ وقت تک ناراض نہیں رہ سکی تھی۔ اس ایک ہفتے میں بہت کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اگر کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا تو وہ عمر اور اشل کے بیچ۔ اس دن کے بعد اشل میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ عمر سے بات کرتی، جبکہ عمر صرف اس کے مخاطب کرنے کے انتظار میں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اس سے بات کرنا چاہ رہی ہے، بس کر نہیں پا رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں عمر، اس بار وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولی۔ کیا تم مجھ سے کچھ کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر عمر نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کی بات سن تو چکا تھا مگر جان بوجھ کر انجان بنا بیٹھا رہا تھا۔ نہیں، میں تمہارے اس لیپ ٹاپ سے بات کر رہی تھی، اشل اس کا جواب سن کر چڑ کر بولی تھی۔ اشل کی بات اور چہرے پر غصہ دیکھ کر عمر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ اوہ، تو بالآخر تمہیں اپنے شوہر کی یاد آ ہی گئی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات پر اشل شرمندہ ہوتی اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ اتنے دن سے اس کو منا رہا تھا اور ایک وہ تھی۔ اب بولو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اس کو خاموش کھڑا دیکھ کر عمر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اشل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بات کرے، معافی مانگنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ اس کو اب پتہ چل رہا تھا۔
ایک وہ تو تھا جو کب سے اپنی غلطی کی معافی اس سے مانگ رہا تھا. یار اگر تم اسی طرح کھڑی سوچتی رہی تو ساری رات یوں ہی گزر جائے گی. اور آج تو ویسے بھی میرا پورا پلان بنا ہوا ہے تمہیں پریشان کرنے کا. عمر آنکھوں میں شرارت لیے اس کی طرف بڑھا تھا. وہ جانتا تھا ایشل اس سے اپنے رویے کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہے، جبکہ وہ تو اس سے ناراض تھا ہی نہیں، تو معافی کیسے؟ ایشل جو نظریں جھکائے کھڑی تھی عمر کی بات پر یکدم اس کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھوں میں شرارت لیے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا. ایشل اس کو مسکراتا دیکھ کر آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی. تو اس کا مطلب ہے اب میں تمہیں آرام سے پریشان کر سکتا ہوں اور تم مجھے روکو گی بھی نہیں؟ عمر اس کے گرد حسار تنگ کرتا ہوا گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا. اس کی بات پر ایشل نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کو گھورا. اس کے گھورنے پر عمر ہنسا اور جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا. آج تو مجھے تمہاری اس گھوری کی بھی پرواہ نہیں ہے. عمر اس کو لیے بیڈ کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اس کی بات پر ایشل نے ہلکے سے مسکرا کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا. 1 سال بعد. ریلیکس یار، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا. عمر دوراب کے پاس جاتے ہوئے بولا، جو کافی پریشانی میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا. اس کی نظر بار بار آپریشن روم کی طرف تھی جہاں اس کی ابیہا اس وقت موجود تھی. یار کیسے ریلیکس کروں؟ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے. آپ کی وائف اور بیٹا دونوں ہی ٹھیک ہیں. اس سے پہلے کہ دوراب کچھ مزید بولتا، آپریشن روم کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر آئی تھی. ڈاکٹر کی بات سن کر دوراب کو جیسے نئی زندگی مل گئی ہو. واہ، میں خالہ بن گئی ہوں. ایشل جو خود بھی پریشانی سے بیٹھی ابیہا کے لیے دعا کر رہی تھی، ڈاکٹر کی بات پر جھٹکے سے اٹھی تھی، جبکہ اس کے اس طرح اٹھنے پر عمر نے اس کو گھوری سے نوازا تھا. وہ خود بھی امید سے تھی، لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہر وقت عمر اس کو ڈانٹتا رہتا تھا. ڈاکٹر، کیا میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ دوراب کے ہر انداز میں بے چینی تھی. جی مل سکتے ہیں. ڈاکٹر کی بات پر دوراب تیزی سے روم کی طرف بڑھا تھا. تم کہاں جا رہی ہو؟ ایشل جو دوراب کے پیچھے روم میں جا رہی تھی، عمر نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو روکا تھا. اپنی بہن سے ملنے، اور کہاں؟ ایشل نے اس کو جواب دیا. بے وقوف ہو تم. بالکل، پہلے دوراب کو تو ملنے دو، اس کے بعد چلی جانا. عمر کی بات پر ایشل خاموشی سے اپنی جگہ آ کر بیٹھی تھی. دوراب جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی ابیہا پر پڑی تھی، جبکہ اس کے برابر میں ان کا بیٹا لیٹا ہوا تھا. دوراب ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے دونوں کی طرف بڑھا. بہت شکریہ مجھے اتنا اچھا تحفہ دینے کے لیے. دوراب ابیہا کے چہرے کو نرمی سے چھوتا ہوا بولا. دوراب کا لمس اور اس کی آواز پر ابیہا نے اپنی آنکھیں کھولی تھی. صرف شکریہ؟ ابیہا دوراب کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی. گھر چلو، میں بہت اچھے سے انداز میں تمہیں شکریہ کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں. دوراب آنکھوں میں شرارت لیے اس پر جھکا تھا اور بہت ہی نرمی سے اسے چھوا. کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ایشل کی آواز پر دوراب پل میں سیدھا کھڑا ہوا اور ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت دی تھی. اور پھر کچھ ہی دیر میں روم میں ان چاروں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آنے لگی تھی. وہ لوگ اب اپنی زندگی میں خوش تھے، مطمئن تھے. نہ کوئی دھوکہ تھا، نہ بدلہ، صرف خوشیاں تھیں. ختم شد. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول بے انتہا. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.